यस्सिर ली वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अच्छा, आज हम जो है सूरह निसा की आयत नंबर 87, ठीक है। मैंने कहा मैं इसलिए बता दूं ताकि आप लोग को पता हो कि यहाँ से मैंने स्टार्ट करना है 87 सूरह निसा की। ये निस तक हमने पढ़ लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये थोड़ा सा सलाम से रिलेटेड था तो मैंने कहा सलाम वाला जो पोर्शन है मैं दोबारा पढ़ दूं। व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसना मिनहा औ रुद्दूहा इन्नल्लाहा काना अला कुल्लि शैइन हसीबा। और जब कोई एहतराम के साथ तुम्हें सलाम करे तो उसको उससे बेहतर तरीके के साथ जवाब दो, या कम से कम उसी तरह। अल्लाह हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे हमें सलाम करने के एटिकेट्स बताए हैं, ठीक है ना। कि हमें या तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें सलाम में मतलब अपने आप को खुद ही पहल करनी चाहिए कि आप जब हमने किसी को देखा, किसी मुसलमान को देखा, तो हमें पहल करनी चाहिए, हमें सलाम खुद कर लेना चाहिए, ठीक है। और दूसरी ये कि कोई अगर हमें सलाम करे तो हमें उसका जवाब भी अच्छे तरीके से देना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें किसी ने अस्सलामु अलैकुम कहा तो हमें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और अगर हमें ज़्यादा रिवार्ड चाहिए तो व रहमतुल्लाहि व बरकातहू भी हम कह सकते हैं, और ख़ुद भी अच्छी तरह से पूरा सलाम जो है हम कर सकते हैं। फिर इसमें कोई कैद नहीं है कि इसमें छोटे-बड़े की, क्या भई छोटा बच्चा है तो हम उसको सलाम ना करें, ठीक है ना। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि बच्चे हैं उनको कहाँ सलाम करें, लेकिन बच्चों को सिखाने के लिए भी और वैसे भी दोनों तरीके से हमें बच्चों को सलाम करना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने आप को वर्दी महसूस करते हैं। तो बड़ों को चाहिए कि बच्चों की सतह पे जाके उनको ज़रूर सलाम करें। और मैंने जैसे कल मैं बताया था कि मैं किंडरगार्टन में जाती हूँ, तो जो मुसलमान बच्चे होते हैं, अब मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको ख़ास तौर पे ग्रीटिंग अगर करूँ तो मैं सलाम से करूँ। तो ऐसे स्कूलों में जहाँ मैं जाती हूँ, जैसे फ़र्ज़ करें मैं ओकरिच में जाती हूँ, यहाँ पे ज़्यादातर मुसलमान बच्चे हैं, तो फिर हम जो उनसे ग्रीटिंग करते हैं तो मैं ज़रूर उनसे अस्सलाम वालेकुम करती हूँ। मैं खुद भी अपनी एक आदत डाल रही हूँ। तो वो बच्चे फिर बाज़ बच्चों को जवाब देना आता है, बाज़ को नहीं आता, तो फिर उनको बताती हूँ कि भई इस तरह जवाब देना है। तो अपने तौर पे बंदा एक काम कर सकता है, चलें ठीक है इस तरह से। लेकिन अगर हम जैसे फ़र्ज़ करें जैसे दर्स में मशगूल हैं या इबादत में मशगूल हैं, तो उस वक़्त पे हमें सलाम नहीं करना चाहिए और फिर ख़ामोशी से आकर बैठ जाना चाहिए। इस तरह आपस में क्या होता है, माशरे में एक एहतराम और मोहब्बत का जज़्बा पैदा होता है। तो सलाम को आम करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलाम को अपने माशरे में वो करो, फैलाओ। तो यहाँ पे मैंने ये बात कल डिटेल में नहीं बता सकी थी इसलिए कि टाइम पूरा हो गया था। अच्छा, अब हम आगे करते हैं। फिर तुम्हें ये क्या हो गया कि मुनाफ़िकीन के बारे में तुम्हारी 2 राय पाई जाती हैं। हालाँकि जो बुराइयाँ उन्होंने कमाई हैं, उनकी बदौलत अल्लाह उन्हें उल्टा फेर चुका है। क्या तुम चाहते हो कि जिसे अल्लाह ने हिदायत नहीं बख्शी, उसे तुम हिदायत बख्श दो? हालाँकि जिसको अल्लाह ने रास्ते से हटा दिया, उसके लिए तुम कोई रास्ता नहीं पा सकते। वो तो ये चाहते हैं कि जिस तरह वो खुद काफ़िर हैं, इसी तरह तुम भी काफ़िर हो जाओ, ताकि तुम और वो सब यकसा हो जाएँ। लिहाज़ा इनमें से किसी को अपना दोस्त न बनाओ, जब तक कि वो अल्लाह की राह में हिजरत करके ना आ जाएँ। और अगर वो हिजरत से बाज़ रहें, तो जहाँ पाओ उन्हें पकड़ो और कत्ल करो। और इनमें से किसी को अपना दोस्त और मददगार ना बनाओ। अलबत्ता वो मुनाफ़िक इस हुक्म से मुस्तस्ना हैं जो किसी ऐसी कौम से जा मिले जिसके साथ तुम्हारा मुआहिदा है। इस तरह वो मुनाफ़िक भी मुस्तस्ना हैं जो तुम्हारे पास आते हैं और लड़ाई से दिल बर्दाश्ता हैं। ना तुमसे लड़ना चाहते हैं, ना अपनी कौम से। अल्लाह चाहता तो उनको तुम पर मुसल्लत कर देता और वो भी तुमसे लड़ते। लिहाज़ा अगर वो तुमसे किनारा कश हो जाएँ और लड़ने से बाज़ रहें और तुम्हारी तरफ सुलह और आतशी का हाथ बढ़ाएँ, तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए उन पर दस्तराज़ी की कोई सबील नहीं रखी है। ठीक है? अब यहाँ पे अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ किस्म के मुनाफ़िकीन का यहाँ पर ज़िक्र कर रहे हैं कि बाद लोग ये समझते थे कि जो मुनाफ़िकीन हैं, हमें उनसे कैसी रिश्तेदारी रखनी चाहिए। ज़ाहिर है वो तो कहते तो यही थे कि हम ईमान लाए हैं। उनमें से कुछ मुनाफ़िकीन जो थे वो तो कट्टर थे, तो वो तो दिल से ईमान लाए ही नहीं थे, ठीक है ना? लेकिन जो कुछ ऐसे मुनाफ़िकीन थे जो अमल के मुनाफ़िकीन थे। तो दोनों तरह के मुनाफ़िकीन वहाँ थे, तो यहाँ पे उन मुनाफ़िकीन का ज़िक्र किया जा रहा है, जो दिल से ईमान नहीं लेके आए थे। लेकिन बाज़ ऐसे मुनाफ़िकीन भी थे जिनके अमलों में कोताही थी, तो अल्लाह ताला ने उनके बारे में ज़्यादा ज़िक्र नहीं किया, लेकिन उन मुनाफ़िकीन का ज़्यादा ज़िक्र है
جو دل سے ایمان نہیں لائے تھے اور مسلمانوں کے اگینسٹ رہتے تھے. کبھی یہودیوں سے کے ساتھ جا کے مل جاتے تھے، کبھی کفار مکہ کے ساتھ جا کے مل جاتے تھے، اور بعض لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے ہم ایمان لے آئے ہیں لیکن وہ ہجرت کر کے نہیں آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ ہجرت کر کے نہیں آتے، حالانکہ ان کے راستے میں کوئی مسئلے نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ہجرت کر کے نہیں آتے، تب بھی ان کو منافقی قرار دیا جائے گا. کیا جبکہ ان کے راستے میں کوئی کیونکہ ہجرت کرنا اللہ نے فرض کر دیا تھا کہ اب تمہارے لیے جو ہے راستہ کھول دیا گیا ہے اور تمہیں اب دارالحرب میں رہنے کا کوئی وہ نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہجرت کا راستہ مقرر کر دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے تھے، سب کو پتہ ہے. اور اسی لیے جو بلا وجہ اگر وہ وہاں پر تھا اور ان کا ساتھ دے رہا تھا وہاں رہ کر، ظاہر ہے کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں پھر آپ کو اس ملک کا ساتھ دینا پڑتا ہے بعض معاملات میں. اگر وہ کہتے تھے کہ جنگ کے لیے نکلو تو وہ جنگ کے لیے ان کو نکلنا پڑتا تھا. تو یہاں پہ یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسے منافقین کے ساتھ اگر وہ تمہارے ساتھ جنگ پر آ جائیں، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے ہر طرح کے اگینسٹ والے معاملات میں ان کا ساتھ دیں، تو پھر وہ پھر مسلمان نہیں ہے. تو یہ اس وقت کا حکم ہے. اب آج کے طرح کا کوئی حکم نہیں ہے، کیونکہ جب نبی ہوتے ہیں ایسے حکم نبیوں کے ساتھ ہی دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پھر اس وقت تھا کہ ان کو جہاں پاؤ جو ہے پھر ان کو مارو. لیکن کن منافقین کو جو ہے یہاں پہ مستثنا قرار دیا گیا ہے کہ اگر وہ ایسی جگہ پر ہیں یا ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں، اس قوم کے ساتھ رہ رہے ہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہے تو ان کے ساتھ تم ان کے ساتھ تم نہیں لڑو گے. اور ایسا وہ منافق بھی مستثنا ہے جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشت ہے، یعنی وہ لڑنا نہیں چاہتے، وہ امن سے رہنا چاہتے ہیں. تو ان کے ساتھ تم بھی امن کے ساتھ رہو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زبردستی دست درازی کرنے کا تمہیں حکم نہیں دیتا کہ اگر ایک شخص تم سے امن میں رہنا چاہتا ہے تو تم بھی ان کے ساتھ امن میں رہو. اور ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے چاہتے ہیں تم سے بھی امن میں رہیں، اپنے قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع ملتا ہے اس میں کود پڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ فتنے کا موقع جہاں لڑائی جنگ شروع ہوئی تو وہ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا تھا، ہم نے پڑھا کہ جنگ احد کے اندر جو ہے وہ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، تو وہ جو ہے وہ ہٹ گیا لے کے اپنے جو لوگ تھے، گروپ تھا اس کا جو اس کے ساتھ تھا، اس کو لے کے علیحدہ ہو گیا. 1000 کا دستہ تھا، میرے خیال سے وہ 700 کا دستہ رہ گیا مسلمانوں کا. تو عین وقت پر، تو یہ ایسے منافقین تھے جنہوں نے وقت پر مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، اور آستین کا سانپ تھے یہ. ٹھیک ہے نا. اور ابھی اللہ تعالیٰ سب سے آخر میں جب آیتیں آئیں گی تو اللہ کہے گا کہ وہ جہنم کی سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ایک تو یہ کہ کافر ہوتا ہے نا، اس کا کفر نظر آتا ہے، اس کی مخالفت نظر آتی ہے، اس کی دشمنی نظر آتی ہے. لیکن یہ ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے کہہ تو دیا تھا اوپر سے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ اندر سے جو ہے ساری سازشیں کرتے تھے، یہ غدار تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو تھے مسلمانوں کی جو ان کو ایکٹیویٹیز پتہ چلتی تھی وہ جا کے مشرکوں کو یا یہودیوں کو بتا دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو دوسروں کو فائدہ پہنچاتے تھے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت حکم دیا ان کو کہ ان کو جہاں پاؤ ان کو پکڑو اور مارو، ان کو قتل کرو. اور دوسرا اللہ نے کہا کہ ان کو جو ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں. تو کتنی بری ان کی سزا ہوگی آپ یہ بتائیں. پھر ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی کوئی ایسی منافقین والی جو ہے صفت تو نہیں ہے. اس میں تو زیادہ تر ذکر اب جو ہم پڑھیں گے منافقین کا بہت زیادہ ذکر آیا ہے اس کے اندر، اور ہر طرح کے منافق کا ذکر بتا کیا ہے اس کے اندر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کی جو ہے وہ ہر جو ٹریٹ ہے منافق کا، ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے اپنی پناہ میں رکھے. کسی مومن کا کام یہ نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے، الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے. اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے. ظاہر اس زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو ظاہر کافروں کے ساتھ جنگیں ہو رہی تھیں، تو اس میں بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ وہ مسلمان تھے اندر سے اور مجبوری کے تحت جو ہے وہ لڑ رہے تھے. یعنی وہ بیچارے اس ٹائپ کے لوگ تھے کہ وہ ہجرت کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس ایسے وسائل نہیں تھے کہ وہ ہجرت کر سکیں. اور بعض دفعہ غلطی سے وہ مارے جاتے تھے، مسلمانوں کو نہیں پتہ ہوتا تھا اور وہ مارے جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر چوک سے ایسا کام ہو جائے تو جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارث کو خون بہا دے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں. لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے. اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام آزاد کرنا ہوگا. پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھے. کتنی بڑی سخت سزا ہے. دیکھیں اگر چوک سے بھی ہو جائے تو کتنی سخت سزا ہے. یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم و تعالی ہے. رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے
تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. تو اس کی یہ آپ دیکھیں وہ بھی پے در پہ 2 مہینے روزہ رکھنا اگر چوک سے ہو جائے, اس میں غلطی بھی نہ ہو انسان کی, لیکن ظاہر جو جان بوجھ کے کرے گا تو اس کی سزا بھی کتنی سخت ہے. اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے, اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو, اور جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تو مومن نہیں ہے. ایک تو یہ جہاد کے معاملے میں تھا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جنگیں ہو رہی تھیں ظاہر ہے, اور اس وقت میں نے بھی آپ کو بتایا کہ لوگ جو ہے وہ نکل کر نہیں آ پائے تھے, پورے کے پورے وسائل نہیں تھے ان کے پاس. تو جب وہ لڑنے کے لیے آتے تھے وہ اپنا اشارہ کر دیتے تھے کہ مسلمانوں کو سلام کر دیا کرتے تھے. اب جو جنگ کے جو کافر مشرکین تھے تو وہ بھی انہوں نے بھی طریقہ سیکھ لیا, تو وہ بھی جو ہے اپنے آپ کو بچنے کے لیے جیسے زد میں آتے تھے نیزے کے یا تلوار کے تو فوراً السلام کر لیا کرتے تھے. تو اس میں جو ہے وہ چوک سے مارے بھی جاتے تھے بعض مسلمان. تو اللہ تعالیٰ یہیں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی تمہیں سلام کرے, ٹھیک ہے نا, تو اب تم فوراً یہ نہ کہہ دو کہ تم مسلمان نہیں, ٹھیک ہے نا. اس کی ظاہری اس پر مطلب آپ ظاہر جو بھی وہ ظاہری کہہ رہا ہے آپ اس پہ عمل کر لیں, اس کے اندر کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن آپ پر جو ہے دست درازی کا کوئی موقع نہیں ہے. اگر اس نے کہہ دیا سلام تو آپ مانیں اور اس سے ہاتھ روک لیں, آپ اس کے اوپر تلوار نہیں چڑھائیں گے. تو بعد وہ کیا کرتے تھے مسلمان, اس کو کہتے تھے کہ یہ نہیں یہ جھوٹ کہہ رہا ہے, اور مار کر اس کا جو مال غنیمت تھے وہ لوٹ لیا کرتے تھے, اس کو گھوڑا لے لیا, اس کی تلوار لے لی, اس طرح کی چیزیں لوٹ لیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہے. ارے تمہیں مال کا وہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس کو ماروں گا تو مال مل جائے گا کیونکہ یہ کافر تھا اور تم نے اس کی بات پہ اعتبار نہیں کیا. تو ایسا نہیں کرو, اس کی بات کا اعتبار کر لو چاہے وہ غلط ہی کہہ رہا ہو, ٹھیک ہے, اور مال غنیمت کی پرواہ نہ کرو. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا معاملہ اگر آج کے دور میں بھی اگر ہمارا معاملہ کسی ایسے شخص سے پڑتا ہے جو مسلمان نہیں ہے اور وہ ہمیں سلام کہتا ہے تو ہمیں اس کے سلام کا جواب دینا چاہیے. اب دیکھیں ابھی ہم اسکولوں میں بھی جیسے میں کام کرتی ہوں تو بعض ٹیچریں سلام کرتی ہیں, انہیں پتہ ہے کہ ہم مسلم ہیں, اور وہ بچوں کو بھی سلام کا جواب دیتی ہیں, بچے انہیں سلام کرتے ہیں وہ سلام کا جواب دیتی ہیں. تو ہم یہ نہیں کہ ہم جو ہے اگر وہ ہم سے سلام کریں تو ہمیں کہیں کہ ہم کوئی جواب ہی نہ دیں, نہیں, ہمیں ان کو سلام کا جواب دینا چاہیے. وعلیکم السلام, سلامتی بھیجنا کوئی برائی نہیں ہے. تو چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو, سلامتی ہمیں ہر ایک کو بھیجنی ہے. لیکن ہمیں آگے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ رحمت اللہ وبرکاتہ, کہ اللہ کی رحمت ہو, اللہ کی برکتیں ہوں, کیونکہ ابھی وہ اس سے محروم ہے اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے, لیکن سلامتی کے سب حقدار ہیں. آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو. تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہلے ہدایت یافتہ نہیں تھے, اللہ نے تمہیں ہدایت دی, تم بھی اسی حالت میں پہلے تھے. تو تم آج کس طرح اپنے آپ کو جو ہو, کس بلبوتے پہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہو کہ میں مسلمان ہوں اور میرا یہ رائٹ ہے کہ میں اس کو سلام رکھوں کیونکہ وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے. یہ تمہارا رائٹ نہیں ہے. تم سے جو کہا جا رہا ہے, جس طرح تم سے کہا جا رہا ہے, تمہیں وہ کرنا ہے, اس کو فالو کرنا ہے. پھر اللہ نے تم پر احسان کیا, تمہیں ایمان کی نعمت سے نوازا, لہٰذا تحقیق سے کام لو, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں, دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں, چاہے اب دیکھیں آج کے دور میں جو ہے وہ اب جہاد نہیں ہے اس طرح کا جو اپنی جان سے کرتے تھے, اللہ کہ بہت بڑی کوئی ایسی وہ آ جائے, کوئی اسلامی ریاست بن جائے اور پھر اس کا معاملہ اس طرح کا ہو جائے. ادروائز جو ہے اب ہمیں تو کہ دور دور تک اس طرح کا بھی نظر نہیں آتا کہ جہاد کا اس طرح کا معاملہ ہو, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر اس میں گھر بیٹھنا بالکل گھر نہیں بیٹھے گا بندہ, اس کے لیے تیاری کرے گا اور لڑے گا. لیکن دوسرا جہاد کیا ہے کہ اللہ کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے, اللہ کا پیغام جو ہے آپ نے دوسروں تک پہنچانا, اب یہ ہمارا جہاد ہے, ٹھیک ہے نا. چاہے ہمیں ایک آیت بھی پتا ہو, ہمیں جو ہے لوگوں کو آگے وہ بات پہنچانی ہے. یہ ہمارا جہاد ہے کہ ہم اپنے مال سے, اپنے وقت سے جو ہے, اپنے علم سے جو ہے وہ جو ہے وہ جہاد کریں اور لوگوں تک جو ہے وہ صحیح بات بتائیں لوگوں کو. آپ دیکھیں لوگوں میں کتنی زیادہ جو ہے وہ اویئرنیس جو ہے کہ کہنے کہ بدعت پھیل گئی ہے اور اویئرنیس ختم ہو گئی ہے, یعنی دین کے اوپر جو ہے گرد پڑ گئی ہے کیونکہ اتنے زیادہ علماء ہیں, ہر عالم جو ہے, ہر اسکالر جو ہے وہ ایک اپنی بات بتا رہا ہوتا ہے لوگوں کو, اپنی طرف سے جو اس کو سمجھ میں آتا ہے وہ بتاتا ہے, جو اسے نالج گین کی بھی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اتنی نالج کے باوجود بھی لوگ جو ہے اتنی بدعت میں آج بھی مبتلا ہیں, کیونکہ کوئی جو ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کھل کر ساری باتوں کو ایکسپلین کرتے ہیں. اور ہمیں یہ حکم ہے کہ جو بھی بات تمہیں غلط لگے اس کو ضرور بتاؤ. قرآن اگر آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے, اس میں جو بات بھی اللہ نے کلیئر کر دی ہے وہ ہمیں لوگوں کو بتانی ہے اور لوگوں سے ہمیں چھپانی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا.
تو ہمارا جو فرض ہے کہ جو بھی ہمیں اللہ نے علم دیا ہے، جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے نالج دی ہے، ہمیں ایز اٹ از لوگوں کو وہ چیز ٹرانسفر کرنی ہے۔ اور اس کا ہمیں یہ نہیں کہنا کہ نہیں دنیا میں تو ہر جگہ قرآن و سنت کی تعلیم دی جا رہی ہے، اب ہم بھی کھڑے ہو کر نہیں، ہمارا انڈیویجلی اپنے ایریا میں یہ کام ہے، ہمیں کرنا ہے، اپنی سطح پہ ہمیں اللہ کو جواب دینا، اپنی سطح پہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، اور ہمیں ہماری پوچھ ہوگی۔ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام جو ہے ہر سطح پہ ہونا چاہیے، اپنی سوسائٹی کے اندر، اپنی کنٹری کے اندر، جہاں بھی ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دیا ہے، ایکسس دیا ہے، ہمیں وہاں جا کے کام کرنا ہے، وہاں بات بتانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ جو اللہ کے راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ یعنی جو بیٹھتے ہیں، جو قرآن سنتے ہیں، گھر میں بھی نماز روزہ کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی وہی اجر ہے، لیکن جو زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں ان کے لیے ان کے لیے زیادہ اجر ہے۔ فرض کریں کہ ایک شخص ہے، اس کو ایک جاب ملتی ہے $100,000 کی، کہ بھائی 1 لاکھ آپ کو ملے گا۔ ایک شخص کو جاب ملتی ہے، کہتے ہیں کہ چلیں آپ کو 10,000 ملیں گے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کون سی جاب لینا پسند کریں گے؟ اس میں محنت زیادہ ہے اس جاب کے اندر، تو آپ کو پیسہ زیادہ چاہیے تو آپ محنت بھی زیادہ کریں گے۔ تو یہی ریوارڈ کا حال ہے کہ اگر آپ کو اللہ سے ریوارڈ زیادہ لینا ہے تو آپ اس کے لیے کوشش زیادہ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ نہیں آپ کو ریوارڈ چاہیے، آپ اس کے لیے کم محنت کریں گے۔ تو یہ اب آپ کی اپنی جو ہے وہ چوائسیز ہے، اب آپ کی وہ ہے کہ آپ اس پر کس طرح سے عمل درآمد کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پر فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے خرچ کیا تھا اور جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا، چاہے وہ پوری دنیا و فدیے میں دے دیں، لیکن وہ اس مرتبے کو پہنچ نہیں سکیں گے جنہوں نے فتح مکہ کے ٹائم پر جو ہے وہ خرچ کیا تھا، فتح مکہ سے پہلے، کیونکہ اس وقت دین نے بہت قربانیاں مانگی تھی، اور اس وقت لوگوں نے اپنے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سامان لا کے جیسے دے دیا، پورا جو کچھ ان کے پاس میسر ہوتا تھا وہ اللہ کے راستے میں دے دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا ان کا جو ہے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجات ہیں جو مجاہدین کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ان کے درمیان جو ہے وہ زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے، یعنی مجاہدین کے لیے جو ہے ایسی جنتیں جن کے رینکس جو ہیں وہ زمین اور آسمان کے برابر ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ جنت جو ہے وہ ان کے لیے تیار کر کے کی ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ نیکی کر کے خاموش ہو کر نہ بیٹھ جاؤ، لیکن نیکی آپ یہ نہ سمجھے کہ بس ہم نے نماز روزہ کر لیا، یہ ہماری نیکی بس ہو گئی پوری، نہیں، آگے بڑھیں، اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ہم نیکی میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک نیکی دیکھیے، ہم دوسروں کو دیکھیں گے وہ اور زیادہ نیکی کر رہے ہیں تو ہمیں ہرس ہو اس نیکی دوسری نیکیوں میں آگے بڑھنے کی، طلب ہو ہمیں اپنی نیکیوں کو آگے بڑھانے کی، ٹھیک ہے نا۔ سورت اسراء میں ہے کہ ہم نے کیسے ایک دوسرے کو، تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کیسے ایک دوسرے کو دوسرے پہ فضیلت دی ہوئی ہے، اور آخرت میں درجات میں وہ بڑی فضیلت اس سے زیادہ ہوگی، یعنی آخرت میں ان کی جو فضیلت ہوگی وہ اور بڑھ کر ہوگی۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجاہدین کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی کہ اللہ نے ان کو درجے دیے ہوئے ہیں، اور آخرت میں تو کیا ہی ان کے درجات ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے آپ کیا کرتے ہیں کہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کو آپ یوزلی ان کو کہا جاتا ہے کہ خواتین کا کیا کام ہے درس دینے کا، خواتین کا کیا کام ہے دین کی خدمت کرنے کا۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی، چاہے وہ مرد اور عورت، جو بھی یہ کام کرے گا، اچھا کام کرے گا، نیکی کا کام کرے گا، وہ برابر کا حصہ پائے گا، نہیں جو اس نے ایک اچھی نیکی کی ہوگی اس میں سے پھل پائے گا، یہ برابر کا کام ہے۔ جب انسان برابر سے دنیا کے سارے کام کر سکتی ہے تو دین کا کام کیوں نہیں کر سکتی؟ عورت کو کیوں روکا جاتا ہے کہ تم جو ہو یہ کام تمہارے لیے، عورتوں کا نکلنا دین کے لیے، عورتوں کا جو ہے وہ درس دینا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ عورتیں درس دیں؟ اچھا کام کہیں پر بھی ہو وہ کرنا ضروری ہے، چاہے آپ گھر بیٹھ کے کریں، ٹھیک ہے نا۔ کام جو ہے اللہ کی بات پہنچانا جو ہے وہ ہر انسان پر فرق ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ حضرت عائشہ نہیں کرتی تھی؟ حضرت عائشہ اپنے گھر بیٹھ کے جو خواتین کو تعلیم دیا کرتی تھی، اور اتنی زیادہ حدیثیں ان سے مروی ہیں، وہ دین کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ اس پورے ٹیم کو تیار کرے دین کے لیے، تاکہ وہ دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھیں اور اس کو آگے پہنچائیں۔ یہ تو عورت کی ذمہ داری بھی ہے، اور عورت کی ذمہ داری گھر سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، پہلے وہ اپنے گھر کو صحیح کرتی ہے، اور گھر کے بعد جو ہے جب اس کے دیکھتی ہے کہ اس کے پاس ٹائم ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، تو پھر وہ اس کے پاس نالج ہے، ٹائم ہے، تو پھر وہ اپنی ان چیزوں کو اللہ کے لیے بھی لگاتی، ٹھیک ہے نا۔ مجھے بھی سننا پڑ جاتا ہے بعض دفعہ کہ بھائی تم اتنی محنت کر رہی ہو، تم جاب بھی کرتی ہو، تم جو ہو پھر درس بھی دیتی ہو، اپنی حالت دیکھو۔
تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میرے دل میں اپنی خواہش تھی کہ میں ظاہر ان چیزوں میں دنیا تو میں کر رہی ہوں، لیکن میں دین کے لیے اتنی ایکٹیو نہیں ہو پا رہی ہوں. ظاہر ہے آپ جاب کریں تو آپ باقی دوسری چیزوں سے بالکل وہ ہو جاتے ہیں. آپ اس طرح ٹائم آپ کو مل ہی نہیں پاتا جس طرح سے آپ نارملی کر پاتے. یہ دل میں خواہش ہوتی ہے انسان کے، جو پھر انسان کو پھر وہ ایکٹیویٹ کرتی ہے کہ پھر آپ کچھ تو شروع کریں تاکہ آپ کے دل کو تھوڑا سکون میسر آئے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ظاہر اجر کی امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے ہمارے کام کا. اپنا ہمارا خلوص ہوتا ہے، ہماری نیت ہوتی ہے اس کے اندر کہ ظاہر ہے جیسے انبیاء کہتے تھے کہ ہمیں اس کام پہ کوئی اجر نہیں چاہیے، ہمارا اجر جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے ہے. تو ہم بھی اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کچھ ہمارا قبول کر لے. ٹھیک ہے نا، دنیا کے لیے 6 گھنٹے 5 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے ہم لگا لیتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، اپنی کمر دکھا لیتے ہیں. تو کیا آخرت کے لیے 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتے اپنے لیے؟ تو عورتوں کو بھی برابر سے اس کام کے لیے اگر وہ دنیا کے کام برابر سے کر رہی ہے تو اور عورتوں کو یہ کام بھی اسی طریقے سے کرنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو نالج دی ہے، ٹائم دیا ہے، وقت دیا ہے تو وہ کریں. اور جو لوگ اپنے نفس پہ ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے. انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے. فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. تو یہ ان منافقین کی بات ہو رہی ہے جو ہجرت کر کے نہیں آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ انہیں کی یہاں بات فرما رہے ہیں کہ جب اس ٹائم پر جب لڑ رہے ہوتے ہیں، جب ان کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، جب ان کی روح نکل رہی ہوتی ہے، فرشتے تو ان سے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، تمہاری کنڈیشن کیا تھی. تو وہ جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں ہم کمزور اور مجبور تھے، یعنی مکے کے اندر. وہ یہ اپنا عذر پیش کرتے ہیں. تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے. یہ وہ لوگ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. تو ہجرت کے معنی کیا ہیں؟ ہجرت کے مطلب ہوتا ہے ہر بری چیز کو چھوڑ کر صحیح چیز کی طرف آ جانا. کسی چھوٹی برائی کو جب بھی ہم کوئی برائی چھوڑتے ہیں اور اچھائی کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم نے ہجرت کی. تو برائی کو چھوڑنا اور اچھائی کو اختیار کرنا جو ہے وہ ایک چھوٹی بلکہ چھوٹی ہجرت کے اس میں معنی میں آ جاتی ہے. پھر ہجرت کے مختلف معنی ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب جاتا ہے تو اب اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ کس لیے ہجرت کر رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. کیا اس کا مقصد صرف دنیا کمانا ہے یا اس کا مقصد آخرت کمانا بھی ہے؟ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کینیڈا جو ہے یا امریکہ جو ہے یہ دارالکفر ہے اور اس میں رہنا اس طرح ہے اس طرح ہے، تو آپ کس طرح رہ رہے ہیں یہاں پر؟ باتیں سننے کو ملتی ہیں. لیکن ظاہر ہے ہمارا مقصد کیا دین اور دنیا دونوں ہے. بے شک ہم دنیا بھی کما رہے ہیں لیکن ہمارا مقصد آخرت کمانا بھی. ٹھیک ہے نا. اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ ہمیں دین پھیلانے کے لیے کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا. یہ ایسی زمین نہیں ہے کہ جہاں ہمیں ہماری جو ہے اظہار خیال کی ہم پر پابندی لگی ہوئی ہو. بلکہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اور انڈیا وغیرہ میں اگر کوئی زیادہ بول دے تو اس پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں. جیسے ہم نے جنید جمشید کا معاملہ پڑھا یا ہم نے ذاکر نائک کا معاملہ پڑھا کہ اگر وہ ذرا سی بات کر دیں تو اتنے فرقے بن چکے ہیں کہ ان کی جان لینے کے در پہ ہو جاتے ہیں. کتنے غامتی صاحب ہیں وہ جو ہے امریکہ میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے سارے جو اسکالرز ہیں ان کو موو کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو کہ اگر انہوں نے کوئی بات ایسی کہہ دی تو ہمارے گروہ ایسے خطرناک قسم کے پاکستان میں پیدا ہو گئے ہیں جو ہے مطلب ان کے اندر اتنا وہی نہیں ہے، صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے کہ وہ مارنے مڑنے پہ تل جاتے ہیں، جانے لینے پہ آ جاتے ہیں. کتنے لوگ وہ مار بھی چکے ہیں. تو یہ حالات جو ہے ہم پاکستان کہنے کو مسلم کنٹری ہے، انہوں نے لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا. سنی شیعہ تفرقات آپ دیکھیں، مسجدیں جلا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. تو الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اگر ہم یہاں رہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کا سچ شکر کرنا چاہیے. ہر وقت شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ذہنی جو ہے وہ آزادی دی ہوئی ہے کہ ہم جو چاہیں یہاں پہ. ہمارے لیے مسجدیں اتنے تو ان کے میرا خیال ہے کہ ان کے گرجا نہیں ہوں گے جتنی ہماری مسجدیں یہاں پہ کنسٹرکٹ ہو گئی ہیں. اور ہر جگہ ماشاءاللہ ایک خوبصورت ماحول نظر آتا ہے. نماز پڑھنے جا رہے ہیں بچے، قرآن پڑھنے جا رہے ہیں بچے. کتنا خوبصورت ماحول ہے یہاں پہ، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ دارالحرب نہیں ہے ہمارے، دارالکفر کہہ سکتے ہیں اس کو، اس لیے کہ اس پہ قوانین ان کے اپنے ہیں. لیکن یہ جو ہے وہ نہیں ہے. دارالحرب وہ ہوتا ہے جہاں پر آپ کی زندگی مشکل کر دی جائے. جیسے مکہ میں مشکل کر دی تھی کہ آپ کو نماز پڑھنا، آپ کو اپنی عبادات پر کرنا، آپ کو کوئی صحیح بات کرنا، آپ کی زندگی مشکل کر دی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے انہوں نے وہ کر دیے تھے اور آخرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے چھوڑ کر جانا پڑا، ہجرت کرنی پڑی. یہ نوبت آ گئی تھی. تو وہ دارالحرب کہلاتا ہے جہاں پہ آپ کو اپنی زندگی مشکل ہو جائے اور پھر آپ اب ایسا ماحول دیکھیں گے
کہ اگر آپ کو کوئی ایسا ماحول نظر آیا ہے جہاں آپ کی زندگی مشکل ہو رہی ہے، آپ اپنی بات کو کنوے نہیں کر سکتے، تو آپ کوشش کریں گے کہ وہاں سے نکل جائیں۔ بعض دفعہ ہم کیا ہوتا ہے، ہم ہی لوگ جو مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہم تو گوروں کے یہاں جا کے رہیں گے، وہاں کے اسکول میں جائیں گے، یہ ہم خود غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایسے علاقوں میں رہیں گے جب گورے رہتے ہیں تو ہمارے بچے وہاں سے ایٹیکیٹ سیکھیں گے، ٹھیک ہے، وہاں کے اسکولوں میں بھیجیں گے تاکہ ہمارے بچوں کا انگلش اچھی ہو، ہمارے بچوں کا جو ہے وہ معیار تعلیم بلند ہو۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، بچے وہ تو سیکھ لیتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جو مسلم جو تربیت ہے پھر ان کی وہ نہیں ہو پاتی، وہ سب کچھ بن کے نکل جائیں گے، بہترین ہو جائیں گے ہر لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ آپ دینوی لحاظ سے جو ہے ان کو وہ نہیں کہہ سکتے، الا یہ کہ پیرنٹس ہی خود اتنی محنت کریں۔ تو یہ ہماری اپنی کہ ہم کہاں رہنا، کس جگہ پہ رہنا جو وہ پسند کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر یہ نا کہ غلط کام کرنے والوں کے ساتھ جو بھی بیٹھے گا اس کا انجام بھی پھر غلط ہی ہوگا۔ فرض کریں کہ کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی غلط محفل میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کی موت آ گئی تو اس کا معاملہ بھی اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ بھائی تم کیوں بیٹھے تھے اس محفل میں، غلط محفل، غلط لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر جیسے کوئی شخص جو ہے وہ احرام کی حالت میں مرا ہے، حج کی کرتے ہوئے مرا ہے، تو وہ کیسے اٹھے گا؟ وہ لبیک پکارتے ہوئے اٹھائے گا، لبیک اللہم لبیک کر کے اٹھے گا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ انسان کا جو ہے وہ سفر کا مقصد کیا ہوتا ہے، وہ ظلم کی حالت میں نہ ہو، وہ ظلم میں جو ہے وہ مددگار ثابت نہ ہو، اپریسو نہ ہو وہ بندہ۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جب وہ فرشتے روح قبض کریں گے تو سب سے پہلے یہی کہیں گے کہ کیا تھا کہ فیما کنتم، کس حالت میں تم تھے۔ تو جس حالت میں انسان ہوگا اسی حالت میں انسان کو اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک حالت میں اٹھا، پاکی کی حالت میں اٹھا، کتنے خوبصورت ہے کہ شہادت کی موت دے، سجدے کی حالت میں اٹھا، کتنی خوبصورت دعائیں جو لوگ کرتے ہیں اور واقعی اللہ ان کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے، جیسا وہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ۔ لیکن ہمارے دل میں خلوص نہیں ہے نا، تو ظاہر بھی ملے گا کیسے؟ اچھا، اور دعا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنی من خزی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو دنیا کے جتنے بھی امور ہیں ان میں ہماری بہترین ہمارا انجام کر۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے امور ہیں ان میں بہترین انجام ہمارا کر، واجرنی من خزی الدنیا والآخرہ، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی جو ہے رسوائیوں سے بچا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے بہت زیادہ۔ اچھا کے پڑھتے ہیں، اور جب تم سفر کے لیے نکلو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب تم سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذاکرہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر دو، خصوصاً جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں پیدا کی، پہلے تیمم کا بھی ذکر کیا، ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ہمیں آسانی دے دی۔ اللہ نے دین میں کتنی کنسیشن دی ہوئی ہے، اگر ہم دیکھیں تو آسانیاں ہیں دین میں، جو ہے مشکلات نہیں ہے، بلکہ دین کو مشکل ہم نے خود بنا لیا ہے۔ 40واں آپ یہ دیکھیں، میں صرف بدعت کی بات بتا رہی ہوں کہ تیجا 40واں اور 10واں کھانے پکائیں، یہ کریں وہ کریں، اپنی زندگیوں کو مشکل کر دیا ہے۔ سمپل زندگی، آپ نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اور اپنی زندگی کو مطلب اچھے کام کریں، بس یہ ہے اصل میں ایمان، اور یہ ہے اس پہ عمل کرنا۔ لیکن اپنی زندگیوں کو ہم نے خود مشکل بنا لیا ہے، دوسری چیزوں کو نکال کے اپنی زندگیوں کو، شادی بیاہ کی رسومات ہم نے فضول کی پیدا کر دی، ہم نے اپنے آپ کو خود مشکلوں میں ڈال دیا ہے، جہیز کی رسمیں نکال کر، ہر طرح کی رسمیں نکال کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت کنسیشن دی ہے، ہم ان کنسیشن سے خود فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ جو کنسیشن ہمیں دی ہے کہ جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں کیا کہ نماز میں کتنی آسانی دی ہے کہ سفر، اب یہ حدیث میں اور یا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی وہ نہیں کی کہ کتنا سفر ہونا چاہیے کہ جس میں جو ہے آپ اختصار کریں، یا پھر جو ہے کتنے دن کا سفر ہونا چاہیے، کتنے دن آپ رہیں تو آپ، تو اس میں جو ابو حنیفہ کی جو رائے انہوں نے بیان کی ہے کہ وہ 15 ڈیز تک جو ہے آپ قصر پڑھ سکتے ہیں، اور سفر جو ہے حضرت میں امام شافعی کی رائے ہے، امام مالک کی، کہ 48 میل کا فاصلہ اگر طے کریں تو 48 میل کے فاصلے کے بعد جو ہے وہ قصر شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن ویسے کہیں اور اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں بتائی گئی، تو اگر 48 میل سے پہلے کبھی وہ ہو تو آپ اس میں بھی قصر کر سکتے گا، 1 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا فاصلہ بھی ہو تو اس میں یہ کوئی مطلب وہ نہیں، گناہ نہیں ہے، اور اگر آپ نہیں بھی کرنا چاہیں تو بھی گناہ نہیں ہے، تو اس میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن سفر آپ جب بھی کریں گے
اور اگر اتنے زیادہ ڈسٹینس سے پہنچ جائیں گے تو پھر آپ نے، اور امام شافعی کی رائے کا 4 دن کے بعد جو ہے وہ قصر ختم ہو جاتا ہے، یا 4 دن کے بعد آپ کسی جگہ پہ مستقل رہ رہے ہیں تو وہ آپ قصر نہیں پڑھیں گے اس وقت 4 دن کے بعد۔ اور دوسری یہ کہ اگر کسی جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں اور مسلسل تقریباً آپ کو تردد ہے کہ شاید میں آج چلا جاؤں، شاید میں کل چلا جاؤں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ فلائٹ کینسل ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اور اب آپ نے 15 دن کے لے گئے تھے، فلائٹ کینسل ہو گئی اور اب ایک دن میں فلائٹ آ رہی ہے، دوسرے دن فلائٹ آ رہی ہے، تو ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے، تو اس وقت جب تک کہ آپ وہاں اس جگہ پر ہیں آپ قصر پڑھتے رہیں گے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے 1 سال 2 سال، ہو سکتا ہے کہ وہ مہینوں پہ بھی وہ بات جا سکتی ہے، اگر مطلب آپ تردد میں ہیں اور آپ کو ابھی اپنی اس کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ کب جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیا رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ایٹیکیٹ بتائیں گے کس طرح جنگ کے زمانے میں آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، اور پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے اگر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنا اسلحہ لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو تم پہ یکبارگی ٹوٹ پڑے۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو، یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی بھی مطلب کوئی مسئلہ ہو جائے جنگ کا، یہ تو یہاں پہ تو جنگ کا معاملہ ہے، اور ویسے بھی قصر کی نماز کا بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس طرح نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ کہ جب نماز ختم کر لو اور جانا ہی ضروری ہو، بالکل نماز پڑھ کے، فرض نماز پڑھ کے، تو اس وقت کیا ہے کہ جیسے فرض کریں ابھی ہم گھر میں بھی فرض نمازیں پڑھتے ہیں، تو اب صبح کا جیسے ٹائم ہوتا ہے فجر کا، اور فجر کی جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ کے بچوں نے جانا، ان کی تیاری کرنی ہے، تو اذکار نہیں پڑھے تو یہ کہ آپ ساتھ ساتھ کام کرتے ہوئے اذکار پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، لیکن اذکار چھوڑنا نہیں چاہیے، صبح شام کے جو اذکار ہوتے ہیں ان کو لازمی پڑھنا چاہیے، اور یہ کہ اس کے علاوہ بھی جو اذکار ہیں وہ آپ اپنے یہ کام کرتے ہوئے پڑھتے رہیں، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے، یعنی ہمیں پابندی کرنی ہے نماز کی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن جب دیکھا نماز کا ٹائم نکلنے والا ہے جا کے نماز پڑھ لی، تو ایسا نہیں، نماز کو جو ہے اس کی اگر آپ کو کوئی کام میں مصروف نہیں ہے، کوئی ایسا ضروری کام نہیں ہے، تو آپ پہلے جا کے جو ہے وہ آپ نماز پڑھ لیں۔ دوسری بات یہ کہ بعض دفعہ شیطان جو ہے وہ نیکی کے لیے بعد میں بھی آ جاتا ہے کہ نہیں دیکھو ابھی میں قرآن پڑھ رہی ہوں نا، تو ابھی تو اذان ہوئی ہے، کوئی بات نہیں، آدھے گھنٹے میں یا 15 منٹ میں قرآن پڑھ کے نماز پڑھ لوں گی۔ نہیں، نماز جو ہمیں پڑھنی ہے، چاہے آپ قرآن بھی پڑھ رہی ہیں یا کچھ بھی ہے، آپ نے جا کے نماز ضرور پڑھنی ہے۔ 5-10 منٹ کا تو چلو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ فوراً آپ نے نماز کو ادا کرنا ہے، اس کو بہت زیادہ ڈیلے نہیں کرنا۔ اور پھر نماز کے معاملے میں کتنی زیادہ اللہ نے آسانی دی ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کی نماز ڈیلے ہو گئی فرض کریں، تو اگر آپ کے پاس 1 منٹ بھی نماز میں باقی ہے نا، آپ نے دیکھا کہ 1 منٹ بھی ہے، تو آپ جو ہے اگر وہ کیا کہتے ہیں 1 رکعت بھی پڑھ لیتے ہیں اور اللہ اکبر بھی کہہ لیتے ہیں تو آپ کی نماز قبول ہو جاتی ہے آپ کی، کیونکہ اگر کسی وجہ سے ڈیلے ہو گئی، ٹھیک ہے، فرض کریں ایک دم آپ فجر میں آپ کی آنکھ کھلی اور آپ نے دیکھا ہو تو پورا دن نکل آیا، میں 2-4 منٹ ہی رہ گئے، میں کیسے پڑھوں گی، لیکن آپ نے تہیہ کر لیا نہیں میں نے پڑھنا ہے، تو اس وقت میں اگر اس نماز کے ختم ہونے سے پہلے اگر آپ نے اللہ اکبر بھی کہتی تو آپ کی نماز قبول کر لیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، کتنی اللہ نے آسانی دی ہے۔ اچھا، اس گروہ کے طاقتوں میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہے، اللہ سب کچھ جانتا اور وہ حکیم و دانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تم پر نازل کی ہے تاکہ جو رائے راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو، اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ یہ میں پورا پیراگراف پڑھ کے میں آپ کو اس کا قصہ بتاؤں گی۔ وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں، ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے۔ ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر میں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا، مگر جو برائی کما لے تو اس کی کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی، اللہ کو سب باتوں کی
خبر ہے اور وہ حکیم و دانا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا، اس نے تو بڑے بہتان اور سرحی گناہ کا بار سمیٹ دیا۔ تو یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں، یہ ایک واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہیں کہ انصار کے 2 قبیلے تھے۔ میرا باجی جی آیت نمبر بتا دینا ذرا۔ کیا ہے بتا، میں نظر بھی نہیں آ رہا چشمے سے۔ 105 107 ہاں 107 ہے۔ مائدہ پڑھی نساء؟ نساء، سورہ نساء 107، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو معاملات ہیں، یہ انصار کے 2 قبیلے تھے۔ تو ایک قبیلے کے آدمی نے، ٹھیک ہے، انصار کے ایک قبیلے کے جو سمجھے وہ منافق تھا یا مسلمان تھا، مسلمانی کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی مسلمان ہوگا منافق کی قسم کا، ٹھیک ہے نا، کہ عملی طور پہ جو ہے وہ اعمال کے طور پہ جو اس کا بہت کمزور ہوگا۔ تو اس نے جو ہے دوسرے قبیلے کے آدمی کے گھر سے چوری کر لی، ٹھیک ہے، چوری کر لی، اس نے آٹا چوری کیا اور اس نے کیا کہتے ہیں اس کی ذرہ چرا لی، ٹھیک ہے، اور ذرہ چرا کے اس نے کیا کیا، اس نے اپنے گھر میں نہیں رکھی، اس نے جا کے جو ہے ایک یہودی کے پاس امانت کے طور پر رکھوا دی، اور اس یہودی سے کہا کہ یہ میری امانت ہے، میں تم سے واپس آ کر لے لوں گا کسی وقت بھی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ تھا کہ وہ آٹا جو تھا اس کا جو بیگ یا اس کی جو تھیلی تھی وہ تھوڑی سی جو پھٹی ہوئی تھی، اور اس میں سے آٹا لیک کر رہا ہوگا۔ اب وہ اس کا نیبر تھا جو دوسرا جو تھا، اب انہوں نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ یہ میرا کہاں چلا گیا، اس کو وہ ہوا، تو اس نے کہا یہ میرا نیبر ہے، اسی نے چرایا ہوگا۔ اس کے گھر جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے بھائی تم نے تو نہیں چرایا میرا؟ نہیں میں نے تو نہیں چرایا، لیکن جب وہ باہر نکلتا تو اس کو آٹا گرا ہوا نظر آتا ہے، تو وہ اسی آٹے، اس کو شک تو ہوتا ہے لیکن ظاہر وہ آٹے کا نشان دیکھتے دیکھتے وہ یہودی کے گھر تک پہنچ جاتا ہے، اور یہودی کے گھر جا کے کہتا ہے کہ مجھے کچھ دیکھنا ہے۔ وہ یہودی اس کو کہتا ہے کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے میری جو ہے نا اس طرح کی چیزیں جو ہے کھوئی سے چرائی ہیں، تو میں تمہارے گھر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو خیر وہ سمجھ جاتا ہے یہودی بھی، تو یہودی پھر انکار کرتا تھا، کہتا ہے یہ میں نے نہیں چرائی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس آدمی نے مجھے لا کر دی تھی یہ دونوں چیزیں۔ تو اب وہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو نہیں دی، تو اس نے چرائی ہے۔ اب وہ ظاہر جب اس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو یہودی پہ الزام لگا دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں تم نے ہی، اس نے کی ہے، میں نے تو چوری نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور جس آدمی نے چوری کی تھی اس کا قبیلہ بھی اس کا ساتھ دینے لگتا ہے۔ وہ کبھی آپ اس زمانے میں یہی تھا نا کہ وہ ان کے جو قبیلے کے جو لوگ تھے آپس میں چاہے وہ غلط بات بھی ہو، وہ ایسے وہ ہوتے تھے کہ وہ اپنے آدمی کی جو ہے وہ حمایت کرتے تھے، چاہے وہ غلطی کیوں نہ کر رہا، تو اس کے قبیلے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس کی حمایت کرنا شروع کر دی، اور پھر یہ معاملہ جو ہے جب نہیں سالو ہوا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اتنی اپنی چرب زبانی سے اور اپنی باتوں سے قائل کرنا شروع کر دیا، اور ظاہر آپ پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو نہیں تھے، تو نبی یہ وقت آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں میں آ کر یہودی کے خلاف فیصلہ دے دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، ٹھیک ہے، کہ تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے، اور جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہو تم ان کی حمایت نہ کرو۔ تو ان کے بارے میں جو ہے پھر یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا کہ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے، اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا۔ کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ جو ہے ہم سے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، جانے میں بھی ہو جاتی ہیں، انجانے میں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیں اپنی ہر غلطی کو جو ہے وہ مان لینا چاہیے۔ سب سے بڑی انسان کی جو بڑائی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی غلطی کو مان لے، اس کا اقرار کر لے اور اس پر ندامت کا اظہار کر، ٹھیک ہے نا، اپنی غلطی کو انسان کو مان لینا چاہیے۔ تو پھر یہ ہے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے آپ کے بچے بھی آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کبھی پیرنٹس سے غیبت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی فون پہ غلط کہتے ہیں کہ نہیں بول دو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کے بچے سمجھاتے بھی، لیکن پیرنٹس کیا کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں چھوڑو، تمہیں نہیں پتا میں کیوں کر رہا ہوں، یہ کیوں کر رہا ہوں، اپنے بچوں کو بھی ہم جو ہے اس بات میں نہیں ان کو سمجھ رہے ہوتے۔ تو غلطی اگر کر رہے ہیں تو غلطی کو مان لینا چاہیے، اس کو جو ہے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اس کی کوئی تعویل نہیں کرنی چاہیے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے، اور پھر اس پہ کیا دعا کرنی چاہیے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ہمیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دن میں 70 دفعہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے گناہ معاف تھے، اور ہم تو توقع بھی نہیں کرتے کہ ان سے کوئی گناہ بھی ہوتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو ہے 70 دفعہ دن میں جو ہے وہ دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ تو ہمیں بھی جو ہے ظاہر ہے کتنی غلطیاں ہم سے ہمارے لفظوں سے، ہمارے ہاتھوں سے کسی کو ہو سکتا ہے نقصان پہنچا ہو، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو،
تو ہمیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے. اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا. مگر جو برائی کما لے تو یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی. یعنی کیا کرے، جو معافی نہ مانگے اور اپنے اس گناہ پہ اڑ جائے جو اس نے کیا ہوا تھا، تو پھر اس کے لیے وبال بن جائے گی. اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے، وہ حکیم و دانا ہے. پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا، اب جیسے اس نے کیا کیا تھا، چوری کی، لیکن جب اس کا جھوٹ کھل گیا تو اس نے کیا کیا، الزام کس پہ دے دیا، اسی یہودی پہ دے دیا. وہ تو بے قصور تھا، لیکن کیا تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، تو سارا کیا کیا کہ اسی کو الزام ڈال دیا بیچارے کے اوپر. تو غلط کام خود کریں اور الزام کسی کو دیتے ہیں بے گناہ پر، تو یہ بہتان ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس نے تو بڑے بہتان اور سرحی گناہ کا بار سمیٹ دیا. اور اسی طرح کیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ہم قصہ پڑھتے ہیں، پڑھا ہوگا سب نے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس کی جو بالکن تھی اس نے بہکانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے نا، اور جب اس کے شوہر نے، اس عورت کے شوہر نے جو ہے پکڑ لیا ان کو غلط، مطلب اس کو اکساتے ہوئے، تو اس نے فوراً ہی یوسف علیہ السلام پہ الزام دھر دیا، یہ تو اسی کی غلطی تھی، یہی مجھے ورغلا رہا تھا. تو اس طرح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بہتان ہے، یعنی کسی بے گناہ پر آپ اپنا الزام ڈال دیں، جو غلطی آپ کر رہے ہوں آپ نے کسی بے گناہ پر اس کو تھوپ دیا، یہ بہتان ہے اور گناہ عظیم ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایسے گناہوں کی معافی اگر مرنے سے پہلے بندہ نہ کرے تو وہ جو ہے اس کی پھر بہت سخت اور بہت سخت پکڑ ہے اس کی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر بتایا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فیصلہ کیا. حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے. لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر انسان جو ہے ایک دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے. اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ اتنے سے دھوکے، ایک فرض کریں کہ ایک کتنی مار دیتے ہیں انسان ایک ایک روپے کے اوپر، موبائل چھیننے کے چکر میں کیا انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں. جان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں. تو اتنے انہیں یہ نہیں پتا کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان کو نہ کوئی ڈر ہے، اور اپنے ہی جیسے مسلمانوں یہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. لوگوں کو جو ہے ہرٹ کر رہے ہیں، ان کو جو ہے پریشانی میں مبتلا کر رہے ہیں. تو حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے. اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سرزنش نہیں کی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو تو اس کا علم ہی نہیں تھا، یہ علم بھی جو ہے ہم نے آپ کو دیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہم بتاتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہی نہیں تھا، جو کچھ بھی ہم نے آپ کو کتاب میں جو بھی نازل کر رہے ہیں وہ آپ کو نہیں پتا تھا، ہم نے آپ کو اس کی تعلیم دی. میں ایک منٹ نا میرے کمرے میں جا رہی ہوں، ایک منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی. ہاں، اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے. اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے. مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کی سوا کسی اور روش پر چلے، درہا حالے کے اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا. اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں فرما رہے ہیں کہ خفیہ سرگوشی بھی جو ہے بیسیکلی ایک گفتگو ہے، اور یہ ایسی گفتگو ہے جو بالکل ہی ہلکی آواز میں کی جاتی ہے تاکہ دوسرے کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ ہم کسی کی کیا بات کر رہے ہیں. تو وہ سرگوشی کیا ہوتی ہے؟ بعض دفعہ کسی کی آپ اپنی مرضی سے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ اس میں برائیاں بھی ہوتی ہیں، بلکہ برائیاں زیادہ ہوتی ہیں سرگوشے میں. اور جب یہ منع کیا گیا ہے کہ جب جو ہے آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوں تو وہ کوشش کریں، پرہیز کریں کہ وہاں پر جو ہے سرگوشی نہ کریں. اور سرگوشی، اور اس کے بعد جو ہے کہ اگر آپ کو سرگوشی کرنی بھی ہے تو اس سے مقصد جو ہے وہ بھلائی کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. کہ اس میں جو ہے صدقہ خیرات کی تلقین کرنا ہو اور لوگوں کو جو ہے کسی نیک کام کی تلقین کرنی ہو. تو جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ بیٹھے ہیں آپس میں تو آپ کے پاس صدقے کے کوئی پیسے، آپ نے کسی کو بول دیا خاموشی سے کہ میرا صدقہ جو ہے اس کو دے دینا،
ٹھیک ہے نا، میری اپروچ نہیں ہے وہاں تک، تو تم میرا صدقہ. تو اس طرح کی اگر آپ نے صدقہ خیرات کی بات کرنی ہے، کسی کو اچھی بات بتانی ہے، تب تو آپ ہلکے سے، یا کسی کو کوئی غلطی بتانی ہے تو آپ آپس میں ہلکے سے بات کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی کے خلاف کوئی بات کرنی ہے، کسی کو ہرٹ کرنا ہے، تو پھر یہ بالکل منع ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ تم جب سرگوشی کرتے ہو تو 2 نہیں ہوتے کہ تیسرا ان میں اللہ ہوتا ہے، 3 نہیں ہوتے اس میں چوتھا اللہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کوئی ہو نہ ہو، اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہوتا ہے. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون مطلب کیا عمل کر رہا ہے، کس طرح کا عمل کر رہا ہے. اور پھر کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے، دیکھیں لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنا بہت ضروری ہے. آپ یہ کہتے ہیں نا ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے معاملات میں پڑھنے کی، ہم تو انٹرفیئر نہیں کریں، لیکن اگر معاملات ایسے ہوں جہاں آپ کی انٹرفیئرنس کی ضرورت ہو تو آپ کو ضرور انٹرفیئر کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ جیسے میاں بیوی کا معاملہ ہے اور آپ اس میں بہت اہمیت والا کردار ادا کر سکتے ہیں، تو آپ ضرور وہ کردار ادا کریں. صرف اس لیے پیچھے نہ ہو جائیں گے کہ میں تو اپنے آپ کو دوری رکھوں ان چیزوں سے. نہیں، اگر آپ کا کام، اگر آپ اس میں پازیٹیو کردار ادا کر سکتے ہیں تو آپ یہ ضرور کریں. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح کے جو بھی معاملاتوں کا قرآن میں نا کہ اگر 2 مسلم گروہ جو ہے لڑ جائیں تو تیسرا گروہ آ کے جو ہے سورہ حجرات کے اندر کے تیسرا گروہ آ کے جو ان کی اصلاح کر دے. تو اصلاح کا معاملہ ہے، اس سے اصلاح سے جو ہے پوری کمیونٹی کی اصلاح ہوتی ہے. اور اگر اگر اصلاح نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور فتنے سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ایک شخص جو ہے وہ فتنہ پیدا کرنا چاہ رہا ہو، لیکن آپ نے کیا ہے، آپ اس مقام پہ کھڑے ہیں جہاں آپ اصلاح کر سکتے ہیں، تو آپ کو آگے بڑھ کر اصلاح کرنی ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوتا ہے کہ مومن کیا ہے، مومن کے جو سب سے کمزور ترین کیا ہے کہ وہ کسی برائی کو دیکھے تو دل میں برا جانے. لیکن سب سے ایمان کا سب سے بہتر درجہ کیا ہے کہ اگر آپ کے اندر طاقت ہے تو اس کو ہاتھ سے روکے، اور اگر طاقت نہیں ہے تو آپ زبان سے روکیں. اگر آپ کے اندر زبان کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر اس کو دل سے برا جانے. لیکن اپنے طور پر اگر جہاں تک آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے اس کو پورا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس معاملے پر کسی بھی انسان کے اوپر جو ہے وہ مطلب سختی نہیں کی ہوئی ہے، استطاعت کا بوجھ نہیں ڈالا انسان کے اوپر کہ نہیں تم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. آپ اپنی کنڈیشن دیکھیں گے، اپنا ماحول دیکھیں گے، سچویشن دیکھیں گے، اس کے مطابق جو ہے وہ کام کریں گے. اور کوئی اگر برائی دیکھ رہے ہیں تو برائی کو بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اصلاح کی ضرورت ہے تو آپ کوشش کریں گے کہ اس برائی کو میں ختم کرنے کی میں جہاں تک میرا کردار ہے میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کروں. تماشائی بن کے کھڑے نہیں ہوں گے. سبت کا معاملہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ سبت کا معاملہ کیا تھا. 3 گروہ تھے سبت کے معاملے میں کہ جو تھے، ایک جو تھا وہ غلط کام کر رہا تھا، مچھلیاں پکڑ رہا تھا ہفتے والے دن. ٹھیک ہے نا. ایک گروہ تھا جو خاموش تماشائی تھا، ایک گروہ تھا وہ ان کو برائیوں پر روک رہا تھا کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو، اللہ تمہیں پکڑے گا، اللہ نے منع کیا ہوا ہے اس کو. اور وہ دوسرے گروہ سے کہتا تھا تم کو کیوں، اور جو نہیں منع کرتا تھا وہ اس گروہ کو کہتا تھا کہ تم کیوں ان کو منع کرتے ہو، تو کبھی سنیں گے ہی نہیں، یہ تو ماننے والے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا کہ ہم نے ان لوگوں کو بچا دیا جو منع کرتے تھے. تو ہماری بھی ذمہ داری جو ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ہماری تعریف کرتا ہے کہ ہم جو ہے امت وسط ہے. تو امت وسط کا مطلب کہ ہمیں اس امامت پہ فائز کر دیا گیا جس امامت پر یہودیوں کو، عیسائیوں کو فائز کیا گیا تھا. لیکن وہ امامت ان سے کیوں لے لی گئی؟ کہ ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے لے لی گئی. ان کے انہوں نے جو ہے لوگوں کو اچھے کاموں کو کرنے اور برے کاموں پہ منع کرنے سے لوگ مطلب وہ رک گئے تھے ان چیزوں سے. اور آج ہمارا بھی وہی حال ہے کہ ہم بھی وہ کام نہیں کر رہے، ہم بھی اس سے رکے ہوئے کہ جس کا ٹٹ فور ہے، جس کا کام ہے وہی کرے، ہمارے کوئی ذمہ داری نہیں. ٹھیک ہے. ہماری جہاں تک رسپانسبلٹی ہے، جس حد تک بھی جا کے چاہے دل میں ہی محسوس کریں، لیکن ہمیں اس کے بارے میں کرنا ہے. اچھا. اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا، اور یہ کس لیے کرے گا؟ اللہ کے لیے کرے گا کہ اللہ اگر تو اس سے راضی ہے، میں یہ کام اپنی حد تک کر سکتا ہوں، تیری رضامندی ہے، تیری رضا میں چاہتا ہوں تو میں یہ کام ضرور کروں گا. اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے. مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، درہا حالانکہ اس پہ راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا. اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. آپ فرمائے. اللہ کے یہاں بس شرک کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے. شرک کیا ہے؟ شرک اللہ کے ساتھ جو ہے کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ بہت بڑا ظلم ہے. ایک جو ہوتا ہے نا انسان، جب وہ کہتا ہے کہ میری کسی چیز کے اندر کوئی کسی اور کو تصرف دے دو، تو ایک جب انسان ناراض ہو سکتا ہے، انسان جو میٹ ہو سکتا ہے اس چیز کے اوپر، تو اللہ نے تو پوری کائنات بنائی ہے، ہمیں بنایا ہے، اور ہم اس جیسے بندوں کو، اس کی کریشن کو جو ہے جب اس کے ساتھ ٹھہرائیں گے شریک، تو کتنا غضبناک ہوگا. پھر بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے. اتنے کفر اور شرک کے باوجود اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زیادہ نوازے جا رہے ہیں جو کفر و شرک میں مبتلا ہے.
اور ہمیں نظر بھی آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیے چلا جا رہا ہے اور دیے چلا جا رہا ہے لیکن شاید یہ باز آ جائے، شاید یہ باز آ جائے، لیکن ظاہر ہے وہ بازی آنے کے لیے جتنا ان کو دیا جا رہا ہے اتنا ان کا کفر و شرک جو وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے سوا سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے. یعنی شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اگر انسان جو ہے معافی مانگے بغیر اس دنیا سے چلا گیا. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا. وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے. وہ شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں نے بہکاؤں گا، میں نے آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں نے حکم دوں گا وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں نے حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے. یہ ہے شیطان جس کی اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ اس کی حرکتیں بیان کی کہ یہ شیطان ہے. اللہ ہمارا اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم ہے کہ وہ ہمیں شیطان کی حرکتوں سے جو ہے وہ ہمیں آگاہ کر رہا ہے بار بار. وہ کہتا ہے میں ان کے راستے میں بیٹھوں گا، ہر جگہ پہ ان کے جگہوں پہ آ کے جو ہے میں کروں گا اور ان کو جو ہے جہنم میں لے جا کے چھوڑوں گا، کیونکہ اسے تو پتا تھا کہ میں خود بھی جہنم میں جاؤں گا. تو اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے لڑائی لڑ لی اس دن، جب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالا تھا وہاں سے. تو اس دن اس نے اللہ تعالیٰ سے لڑائی لڑ لی کہ میں ایک حصہ جو ہے اس میں سے لے کے رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جو تیری پیروی کریں گے میں ان سب کو تیرے ساتھ جہنم میں ڈال دوں گا جو تیری پیروی کریں گے، لیکن میرے وہ بندے جو 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 میرے بندے ہوں گے. اللہ جن کو اپنا بندہ کہتا ہے وہ اصل میں وہ بندے ہیں جن کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے اور عمل کی دولت نصیب ہوتی ہے، دونوں چیزیں. ایک چیز ایمان نہیں ہے کہ ہم صرف کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور بس ہم چھوڑ دیے جائیں گے. نہیں، ایمان جو ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ جو ہے وہ عمل صالح. اللہ تعالیٰ بار بار کیوں فرماتا ہے اے ایمان والو، کیا تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ کس سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ؟ تو ایمان والوں سے مخاطب ہے. جنت ایسے نہیں مل جائے گی، جنت جو ہے وہ عمل صالح کے ساتھ ملے گی. اور ہم ابھی تک جتنا ہی پڑھتے ہوئے آئے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فوراً توحید کے بعد جو ہمیں عمل صالح کا حکم دیا ہے. تو وہ ایمان قبول نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ عمل صالح نہ ہو. تو کیا ہم آگ میں جلنا پسند کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کیا تم نے جہنم پر صبر کر کے بیٹھ گئے ہو؟ تو مطلب جو کہتے ہیں نا ہم ایمان لیا چاہے ہم نمازیں نہ پڑھیں یا ہم کچھ غلط کام کرتے رہیں، ہماری کوئی پوچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیسا صبر ہے ان کا، کیسا حوصلہ ہے جو آگ پہ یہ صبر کر کے بیٹھے ہوئے، یہ جلنے کو تیار ہیں. کتنی رسوائی ہے انسان کے لیے کہ وہ جلنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. تو یہ نہ سمجھ لیں انسان کہ ہم جو ہے ہم نے بول دیا کہ ہم ایمان لے آئے تو ہم جنت میں داخل ہو جائیں. تو یہ کیا ہے کہ یہ انسان، یہ شیطان ہی ہمارے دماغ میں یہ چیزیں ڈال رہا ہے ہر طرح سے کہ نہیں بس تم نے بول دیا نا، بس کافی ہے، تمہیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، خواہشات میں الجھاؤں گا، طرح طرح کی چیزیں ان کے سامنے لے کے آؤں گا، چاہے وہ دین کے لبادے میں ہوں چاہے وہ دنیا کے لبادے میں ہوں. فرض کریں اگر میں یہاں دین بیٹھ کے پڑھا رہی ہوں تو میرے دل میں وہ یہ چیزیں ڈالے گا کہ ہاں تم تو بہت پڑھنے والی ہو، بہت نالجیبل ہو، تم یہ ہو تم وہ ہو. تو یہ آپ کے دل میں وہ چیزیں ڈالے گا اور آتی ہیں. لیکن کیا ہے وہ شیطان ہے جو آپ کے دل میں جو ہے اچھائی کے بھیز میں بھی آپ کے نہیں، وہ اچھائی کے بھیز میں بھی آپ کو ورغلائے گا اور دوسری طریقوں سے جو ہے وہ بھی آپ کو ورغلائے گا کہ ہاں تم جو ہے انسان کو کسی نہ کسی طرح سے جو وہ جو ہے جہنم مل جا کے چھوڑے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ہر فتنے سے، اس کی ہر وار سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے کہ ہماری جو نیت جو ہے وہ خالصتاً جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہو. ہماری جو نیت ہو خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہو. ٹھیک ہے نا، کسی گروپ کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو. تو دنیا میں کتنی آرزویں ہیں آپ دیکھیں، انسان کی ختم بھی نہیں ہوتی، لمبی لمبی آرزویں ہیں. اس سے اپنی نہ زندگی کا پتہ ہے نہ اسے کسی وقت کا پتہ ہے میں کس وقت مر جاؤں گا. لیکن انسان جو ہے پیدا ہونے کے ساتھ ہی جب جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی آرزوؤں میں کبھی نہیں آتی اب یہ کر لوں گا تو اب یہ کر لوں گا، اس کے بعد یہ کر لوں گا. ٹھیک ہے نا. تو انسان کی جو آرزویں ہیں وہ جو ہے بہت لمبی، بہت زیادہ. اور اس میں کیا ہے، اسی طرح جو ہے کہ میں انہیں حکم دوں گا وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے. ٹھیک ہے. تو عرب کے زمانے میں کیا تھا کہ جو جو کیا کہتے ہیں جو اونٹنیاں ہوتی تھیں وہ جب وہ 5 بچے دے دیتی تھی، پریگننٹ جو اونٹنیاں ہوتی تھی 5 بچے دے دیتی، ان کا آخری بچہ جو نر ہوتا تھا تو وہ ان کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور ان کو جو ہے ان کا کان پھاڑ دیا کرتے تھے. تو یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی رسم تھی، اپنی بنائی ہوئی انوویشنز تھی، ان کی بدعت تھی. جیسے آج ہم نے بدعت بنا لی ہے نا، یہ سب وہ ان کی بدعت تھی. اور وہ پھر وہ اپنی مرضی سے کھاتی پھرتی، ان کو کوئی چھونے والا نہیں تھا کیونکہ وہ ان کے بتوں کے نام کی تھی. تو یہ شیطان نے ان کو جو ہے وہ ان کو جو ہے یہ آرزو میں اور ان کو جو ہے بہکایا ہوا تھا اس طریقے سے.
اور میں حکم دوں گا وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے. تو خدائی ساخت میں رد و بدل کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے پلانس کے اندر رد و بدل. ٹھیک ہے نا, کہ جو پلاننگ جو اس دنیا کے اندر اللہ نے کی ہوئی اس کو چینج کر دینا. آپ گلوبل چینج پہ آپ دیکھیں, آپ سب کہتے ہیں کہ یہ تو اب لوگ اس کے اندر خود چینجز لے کے آ رہے ہیں. تو اللہ نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی ان کے اندر جو آپ خود سے چینج کر لیں. ٹھیک ہے نا, اور ایک فطرت کو, یعنی اللہ نے جو فطرت بنائی تھی اس کو چینج کر لینا. اب جیسے ایک مرد ہے تو وہ عورت بن جائے, ایک عورت ہے جو مرد بن جائے. ٹھیک ہے نا, وہ اپنا سرجری کرا لے. ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو چینج کر لے. تو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جس مقصد کے تحت پیدا کیا تھا وہ مقصد اب وہ پورا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا, جو رول ان کو زندگی کے لیے دیے گئے تھے وہ رول وہ جو ہے وہ پورا نہیں کر. ٹھیک ہے, اب وہ چاہے وہ آپ چھوٹے معاملے پہ چینج کر لیں یا وہ بڑے معاملے پہ کہہ لیں. جیسا ابھی میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ وہ اب یہاں تک گے لیسبین تو آ ہی گیا, اس کے بعد اب کیا دے والا بھی آ گیا کہ آپ کو ایک بچی کا میں نے آپ کو معاملہ بتایا تھا کہ نہیں جی اس کو آپ ہی بھی نہ کہیں وہ شی بھی نہ کہیں, وہ اس کو دے بولیں, اس لیے کہ ابھی اس نے وہ بڑی ہوگی تو وہ اپنا خود بتائے گی. میں تو لڑکی کر کے بول رہی ہوں لیکن مجھے وہ لڑکی لگ رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ وہ خود اپنا سیکس بتائے گی جب وہ بڑی ہو جائے گی کہ میں ہی ہوں, کہ میں شی ہوں یا میں دے ہوں. تو آپ دیکھیں یہ کسی حد پر یہ جو لوگ ہیں یہ رکنے والے نہیں ہیں. تو اسی لیے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ بیماریاں دنیا میں پیدا ہو رہی ہیں. آپ چیزوں میں جو ہے انہوں نے ظاہر سی بات ہے وہ کلوننگ کر کے چیزوں کے اندر جو ہے وہ کراس جو ریپروڈکشن کر کے جو چیزیں وہ پروڈیوس کر رہے ہیں, پھلوں کے اندر جو چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں فائدہ دے رہی ہیں, وہ تمام چیزیں ہمیں نقصان دے رہی ہیں. کھاد کے اندر جو اصلی کھاد تھی اس کے اندر انہوں نے کیمیکلز ملا کے ان کو چینج کر دیا ہے. تو دنیا کی جو ہر چیز ہے اس میں اتنی مطلب انہوں نے اللہ فطرت جو تھی اس کو بگاڑ کے کچھ سے کچھ کر دیا. جس چیز کو اللہ نے جس طرح پیدا کیا تھا, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بگاڑ جب پیدا آ رہا ہے تو اس چیزوں میں بھی جو لوگوں میں جو بیماریاں آ رہی ہیں, طرح طرح کی بیماریاں جو ہم نے کبھی سنی بھی نہیں تھی, تو وہ بگاڑ جب پیدا ہوتا ہے, جب وہ چیز خالص نہیں رہتی تو پھر چیزوں میں بگاڑنا شروع ہو جاتا ہے. وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے. اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا وہ سرے ہی نقصان میں پڑ گیا. وہ ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے. تو یہ ہمیں امیدیں کون دلاتا ہے؟ ہمیں شیطان دلاتا ہے کہ نہیں یہ کر لو تو اس طرح ہو جائے گا, اس طرح سے کر لو. اب جو لوگ جو ہیں لوگوں کے مال جو ہے وہ غلط طریقے سے کھاتے ہیں, نہیں یہ صحیح ہے, اس طرح سے کر لیتے ہیں یہ صحیح ہوگا. ٹھیک ہے نا, تھوڑے معاملات کے اندر جو ہے شیطان ہمارے اندر وہ ڈالتا ہے اور ہم سے جو غلط کام کروا لیتا ہے کہ اس طرح اتنا سے کھا لیتے ہیں, اتنا سے لے لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب الکوہل کا معاملہ ہے, جیسے یہ اپنا شراب کا معاملہ ہے, یہ شراب اتنی لے لو اتنی حلال ہوگی, اس سے زیادہ حرام نہیں ہوگی. ایک چیز اللہ نے حرام کر دی وہ حرام کر دی. ٹھیک ہے نا, اب آپ اس کے لیے جو ہے مختلف تعویلیں نکالیں یا اس میں مختلف چیزوں میں جائیں کہ اللہ نے قرآن میں حکم نہیں دیا ہوا کہ حرام کہاں لکھا ہوا ہے شراب کے معاملے میں. تو بھئی نہیں لکھا ہوا, لیکن اگر کسی چیز کو اللہ کہہ دے کہ یہ حرام ہے, ٹھیک ہے, ابھی یہاں بھی بہت سارے لوگ اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو جو ہے حرام نہیں کیا, تو یہ اس کا مطلب یہ حرام نہیں ہے بس. لیکن اگر اللہ کسی چیز کو منع کر دے, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے رک جاؤ تو پھر رک جاؤ, اللہ کہتا ہے کر لو تو پھر کر دو. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو شیطان ہمارے اندر جو ہے فتنہ بنا کے پیدا کرتا ہے, اور پھر ہم اپنے تعویلیں کر کے اپنے وہ کر کے جو ہے ہم اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتے جاتے ہیں کہ شاید ہم اس طریقے سے ان چیزوں کو ہمارے لیے یہ چیزیں آسان ہو جائیں. تو وہ ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے, انہیں امید دلاتا ہے, مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں ہے. ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ, اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا. ہاں لیکن جو شیطان کے ان باروں سے بچ جائیں, کیونکہ واقعی میں شیطان کا وار جو ہے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ خود مطلب اس کی شیطانیت کی وہ کر رہا ہے کہ اس کو شیطان جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس میں آ جاتے ہیں. یعنی اتنا زیادہ شیطان کا جو وہ وار ہے زبردست قسم کا ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن واقعی جو اس کے وار سے بچ جائے تو وہی اصل میں فلاح پانے والے لوگ ہیں. اللہ خود کہہ رہا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے, اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا. جب اللہ نے جنت اور جہنم بنائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس کو دکھایا, تو انہوں نے کہا جب جنت کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہر چیز ہر بندہ داخل ہونے کی کوشش کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ دکھایا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے مشکلات سے گھیر دیا تھا. تو انہوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس میں تو اب کوئی بھی داخل ہو مطلب کیسے داخل ہوگا, تو اتنی مشکلات سے گھری ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں لوگ کیسے جائیں گے اس کے اندر. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کو مشاہدہ کروایا. تو پہلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مطلب اس تو ہر کوئی اس سے پناہ مانگے گا,
لیکن جب دوبارہ دکھایا تو اس کو اللہ نے آسانیوں سے گھیر دیا تھا. مطلب اس میں اتنی آسانیاں انہوں نے کہا کہ اس میں تو ہر شخص چلا جائے گا جہنم. ارے جنت جو ہے وہ مشکلات سے گھیر دی گئی. جنت جس طرح دنیا میں ہمیں اسٹرگل کرنی پڑتی ہے پیسہ کمانے کے لیے, گھر بنانے کے لیے, ٹھیک ہے نا, دنیا میں ہم اسٹرگل کرتے ہیں, اسی طریقے سے جنت کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں اتنی اسٹرگل کرنی پڑے گی. جنت ہمیں ایسے نہیں مل جائے گی. ہمیں جو ہے جو کچھ اللہ نے ہم سے تقاضا کیا ہے, اور میں نے بتایا کہ دین بہت سمپل ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ استقامت دکھانا ہے دین پر چلنے کے لیے. اور سب استقامت کیا ہے کہ آپ نے بس رسی, اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لینا ہے, قرآن کو مضبوط پکڑ لینا ہے, حدیث کو مضبوط پکڑ لینا ہے, اور عمل صالح پر آپ کا ٹوٹل, کیونکہ اخلاق بہترین نہیں ہوں گے تو عمل صالح میں بہتری نہیں آئے گی. تو ہمارے اخلاق بہترین ہوں گے, ہمارے عمل اچھے ہوں گے, اور ہمارا اللہ پہ پورا توکل اور بھروسہ اور ایمان ہوگا. یہی چیز جو ہے وہ جنت کی کامیابی ہے, جنت کی کنجی ہے. چاہے ہم تھوڑے بیسس پہ کریں, چاہے ہم بہت تھوڑا کریں, اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ کی ڈیمانڈ نہیں کرتا. فرائض ہے نا اللہ تعالیٰ ہم پہ فرض کیے ہیں, تو ہم فرض کو بھی اچھی طریقے سے ادا کر لیں تو اللہ اسے بھی قبول فرمائے گا. یہ تو ہماری اپنی وہ ہے کہ ہم اللہ سے زیادہ درجات لینا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے زیادہ کوشش کرتے ہیں. کیونکہ اس دن کیا ہوگا کہ اس دن جو ہے لوگ بڑے بڑے اللہ تعالیٰ ان کو درجات سے نوازے گا, اور جو بہت لو لیول پہ ہوں گے وہ حسد کریں گے, کاش اللہ تعالیٰ ہم اور کر لیتے, کاش ہم اور کر لیتے. اس وقت ان کو حسد بن جائے گی. کاش جب وہ جنتوں کا رینک دیکھیں گے کہ کون کہاں کہاں پہنچا ہوا ہوگا تو وہ اس وقت وہ آرزو کریں گے. تو ہم اس نیت کے ساتھ اس طلب میں اللہ کوشش کر لیتا ہے بندہ کہ نوافل بھی پڑھ لیتا ہے, کوشش کرتا ہے بندہ, اچھے کام بھی کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فرمایا کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لو, روزہ حج زکوٰۃ کر لو, ٹھیک ہے نا, اور برائیوں سے بچ جاؤ, تو تمہیں جنت کی گارنٹی دے دی. اور دوسری بات یہ کہ اپنی زبان کی حفاظت کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں, تم اگر مجھے زبان کی گارنٹی دے دو. اور زبان سب سے بری چیز ہے جو انسان کو جہنم میں گرائے گی. سب سے زیادہ ہم زبان سے جو ہے وہ لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے, اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کنٹرول کرنے والا بنائے, ٹھیک ہے نا. انجام کارنہ تمہاری آرزوؤں پہ موقوف ہے, اہل کتاب کی آرزوؤں پر. جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا. اللہ کے لیے اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا. اور جو نیک عمل کرے گا, خواہ مرد ہو یا عورت, بشرط کہ ہو وہ مومن, تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی. تو اللہ تعالیٰ کتنے اس سے بتا رہے ہیں کہ حق تلفی, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کتنے انصاف والے. دنیا میں تو حق تلفی ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ کسی کو کسی کا حق نہیں مل رہا, ٹھیک ہے نا, کوئی بیچارہ بے گناہ ہے تو وہ جو ہے جیل کاٹ رہا ہے, ٹھیک ہے, کسی کو بے گناہ قتل کر دیا گیا. کتنی حق تلفی ہوتی ہے, حقدار کو اس کا حق نہیں مل رہا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہاں تم نے جو کچھ اس دنیا میں کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. حق تلفی کسی کی بھی نہیں ہوگی. کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکے گا کہ ہمارے جو ہے ہمارے ساتھ جو انصاف کیا گیا ہے یا ہمارے ساتھ جو ہے وہ بے انصافی کی گئی ہے. اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقے زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی, اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تھی. اور اللہ تعالیٰ کتنی تعریف ابراہیم علیہ السلام کی بار بار فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو جو ہے ابو الانبیاء بنایا, اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل اللہ بنا لیا, اللہ نے اپنا دوست بنا لیا. تو کیا شان ہوگی ایسے شخص کی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ یکسو مسلم تھے, انہوں نے کبھی زندگی میں شک نہیں کیا, انہوں نے اپنی فطرت کی آواز کو قبول کیا, ٹھیک ہے نا. وہ جس راستے پہ وہ چلے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس راستے پہ چلنے کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ سبمٹ کر لو, تو انہوں نے کہا اللہ میں نے اطاعت قبول کر لی. جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیے انہوں نے ایک لمحہ نہیں لگایا اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنے میں. تو یہ تھی ان کی تعریف جو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں بھی اپنی تعریف چھوڑ گئے اور آخرت میں تو ان کے لیے تعریفیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں, کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں. ظاہر لوگ جو تھے وہ پیچھے ہم نے پورے بھی خواتین کے بارے میں پڑھا ہے, اور اب یہاں بھی ہم خواتین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ مزید لوگوں نے پوچھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے. اور جب بھی جو ہے اس کو حکم ہے کہ ان کو اپنی خواتین کو سورہ نور اور سورہ نساء سکھایا کرو, کیونکہ اس میں خواتین سے ریلیٹڈ بھی چیزیں ہیں, ان کے مسائل ہیں. تو لوگوں تم سے لوگ عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں, کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں. یعنی وہ احکام جو یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو. یعنی وہ تمام یتیم لڑکیاں جو جنگوں میں بچیاں ہیں اور ان کی بیوائیں ہیں جو جنگ ہوتی تھی, اور پھر سارے ان کے جو
ہسبینڈ یا ان کے والد مر جاتے ہوں گے تو وہ جو بچے تھے ان کے بارے میں یہ حکم ہے. اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز دیتے ہو یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے. اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی ان کے ساتھ صحیح معاملہ کریں. اگر آپ کیا کرتے تھے کہ ان کی دولت کے خاطر جو ہے وہ ان کو اگر کوئی خوبصورت ہوتی تھی اور دولت بھی اچھی ہوتی تھی تو اس سے شادی کر لیا کرتے تھے، اور پھر یہ کیا کوئی بدصورت ہوتی تھی تو اس کی دولت پہ قبضہ کر لیا کرتے تھے، اس کو جو ہے بس پھنسا مطلب رکھتے تو شادی بھی نہیں کرتے تھے، اس پہ ظلم و زیادتی کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ صحیح معاملہ کرو، ان کا رائٹ حق جو ہے وہ ان کو دو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی. جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ اگر میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں. صلح بہرحال بہتر ہے. ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے خاندانی زندگی کی بات بتا رہا ہے، یہ فیملی سسٹم کی بات فرما رہا ہے کہ 157 میں یہ کہ یہاں سے اصل جواب شروع ہوتا ہے. اس جواب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سوال کو اچھی طرح ذہن نشی کر لیا جائے. زمانہ جاہلیت میں ایک شخص غیر محدود تعداد تک بیویاں کرنے کے لیے آزاد تھا، اور ان کثیر تعداد بیویوں کے لیے کچھ بھی حقوق مقرر نہ تھے. سورہ نساء کی ابتدائی آیات میں جب نازل ہوئیں تو اس آزادی پر دو قسم کی پابندیاں عائد ہو گئیں. ایک یہ کہ بیویوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 4 تک محدود کر دی گئی. دوسرے یہ کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کے لیے عدل کا جو ہے عدل کی شرط جو تھی وہ قرار دی گئی. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کسی شخص کی بیوی بانجھ ہے یا دائب المرض ہے یا تعلق زن و شو کے قابل نہیں رہی ہے اور شوہر دوسری بیوی بیاہ لاتا ہے تو کیا وہ مجبور ہے کہ دونوں کے ساتھ یکساں رغبت رکھے، یکساں محبت رکھے، جسمانی تعلق میں بھی یکسانی برتے؟ اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو کیا عدل کی شرط کا تقاضا یہ ہے کہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کو چھوڑ دے؟ نیز یہ کہ اگر پہلی بیوی خود جدا نہ ہونا چاہے تو کیا زوجین میں اس قسم کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ جو بیوی غیر مرغوب ہو چکی ہے وہ اپنے بعض حقوق سے خود دستبردار ہو کر شوہر کو طلاق سے باز دینے پر راضی کرے؟ کیا ایسا کرنا عدل کی شرط کے خلاف تو نہیں ہوگا؟ تو یہ سوالات ہیں جن کا جواب ان آیات میں دیا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جب کسی عورت کو اپنی شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں کر میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں. صلح بہرحال بہتر ہے. یعنی اگر وہ چاہتی کہ میں شوہر کے گھر پہ ہی رہوں، شوہر مجھے طلاق نہ کرے اور دوسری شادی بھی کر لے تو اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بعض دفعہ خواتین ایسی ہوتی ہیں وہ بیمار ہو جاتی ہیں، وہ اپنے شوہروں کی خدمت اس طرح سے نہیں کر پاتی ہیں، گھر کو نہیں دیکھ پاتی ہیں، تو پھر اس وقت ضرورت پڑتی ہے کہ مرد جو ہے دوسری شادی کر لے. ٹھیک ہے؟ اور اس وقت جو ہے یا پھر بہت بوڑھی ہو گئی ہے وہ عورت، اس قابل نہیں رہی ہے، تو پھر وہ اس وقت جو ہے وہ آپس میں صلح کے طور پر یہ بات کر سکتے ہیں کہ اگر وہ شوہر جو ہے اگر اس کو طلاق دینا چاہ رہا ہے تو وہ اپنے حقوق پہ کچھ کمی بیشی کر لے گی، لیکن کہے گی مجھے ساتھ ہی رہنے دو، مجھے طلاق نہ دو، میں اپنے حقوق میں کچھ کمی برداشت کر لوں گی لیکن مجھے طلاق نہیں دو، مجھے اکیلا نہ چھوڑو. ٹھیک ہے؟ نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ عورت کی طرف سے تنگ دلی یہ ہے کہ وہ اپنے اندر شوہر کے لیے بے رغبتی کے اسباب کو خود محسوس کرتی ہو اور پھر بھی وہ سلوک چاہے جو ایک مرغوب بیوی کے ساتھ ہی برتا جا سکتا ہے. مرد کی طرف سے تنگ دلی یہ ہے کہ جو عورت دل سے اتر جانے پر بھی اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہو اس کو وہ حد سے زیادہ دبانے کی کوشش کرے اور اس کے حقوق ناقابل برداشت تک گھٹا دینا چاہے. ٹھیک ہے؟ لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا. یعنی ہر معاملے میں بیانہ روی رکھیں. ٹھیک ہے نا؟ عدل کا جو ہے وہ رکھیں کہ عدل کے ساتھ سارے معاملات اگر کریں گے تو معاملات کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے. بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے. لہٰذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں، لیکن جب کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ایک بیوی اگر بہت بوڑھی ہو گئی ہے، یہ اس قابل نہیں رہی ہے کہ آپ کی ان ضروریات کو پورا کر سکے، تو پھر جب مرد دوسری شادی کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم ظاہر انسان عدل نہیں کر سکتا. ظاہر ایک بیوی جو ہے وہ بالکل اب جوان سے شادی کی ہے، ظاہر وہ اس کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت ہے ہر لحاظ سے، تو اب یہ ہوتا ہے کہ اب مرد کا رجحان زیادہ جو ہے اس عورت کی طرف چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تم جتنا بھی چاہو تم انصاف نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم اس کے پورے حقوق سے تم وہ ہو جاؤ. اس کے حقوق تمہیں ادا کرنے ہوں گے، چاہے وہ تمہارے دل پہ اتنی رغبت نہیں رہی اس کی، لیکن تم نے اس کے سارے حقوق جو ہے وہ ادا کرنے ہوں گے.
تو دوسری ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو لٹکتا چھوڑ دو. اور ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بھی حکم ہے کہ وہ آدھے دھڑ کے ساتھ اگر وہ ایسا کریں گے کہ ایک بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور دوسری کے ساتھ بالکل اچھا سلوک نہیں کیا, لٹکتا چھوڑ دیا, تو وہ آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھیں گے. تو انصاف اتنا ضروری ہے. اگر یہ شادیاں 2 شادیاں 3 شادیاں کرنا جو کوئی آسان کام نہیں ہے. انصاف سب سے بڑا کام ہے کہ آپ ان کے ساتھ انصاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر تم اپنے طرز عمل درست رکھو, اللہ سے ڈرتے رہو, تو اللہ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. جب تک دونوں نے ٹھان لی کہ اب ہم علیحدہ ہی رہیں گے, ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپس میں کر سکتے ہیں. اللہ نے منع نہیں کیا اس چیز کے لیے. اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے, وہ دانا و بینا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی, اور اب تم کو بھی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو. لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو. آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے, اور وہ بے نیاز ہے, ہر تعریف کا مستحق بے شک. ہاں, اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے, اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے, اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے. جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو, اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی. تو انسان کو جو ہے وہ دونوں لحاظ سے محنت کرنا چاہیے, دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی. اور دنیا بھی اگر وہ حاصل کر رہا ہے اس میں بھی اس کا مقصد جو ہے وہ دین ہی ہو. دنیا سے محض دنیا کے لیے کام نہ کرے, اس میں بھی دین کا مقصد اس کے دل میں ہو. اور اللہ سمیع بصیر ہے, اللہ تعالیٰ دیکھنے والا اور سننے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو, اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہارے اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو. فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب, اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. لہٰذا اپنے خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو, اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اسی خبر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عدل کی بیس سے بنایا ہے. دنیا میں ہر چیز عدل کے ساتھ چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے ترازو بنایا, تم ڈنڈی نہ مارو اس کے اندر. عدل کیا ہے؟ عدل جو ہے حقدار کو اس کا حق دینا جو عدل ہے, ٹھیک ہے. اور عدل حقدار کو اس کے حق سے محروم کر دینا ظلم ہے. اور سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان الشرک لظلم العظیم, شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. اس لیے کہ یہ عدل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پیدا کیا, ایک اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہم اس کے ساتھ دوسرے ایسوسیٹ بنا لیتے ہیں, دوسروں کو اس کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ بندہ میرے ساتھ جو ہے وہ ظلم کرتا ہے. حدیث میں ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کو گالی دیتا ہے اگر وہ شرک کرتا ہے. کتنی سخت زبان استعمال کی گئی ہے. تو اللہ کے حقوق میں کمی اس کے ساتھ شرک کر کے, کفر کر کے جو بندہ کرے گا, اور اس کا کہنا نہ مان کے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں اگر ہم اس کو نہیں مان رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ, اللہ کی کتاب کے ساتھ جو ہے ہم عدل نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح پھر بندوں کے حقوق کیا ہیں؟ تو بندوں میں بھی سب سے بڑا حقوق کس کا ہے؟ والدین کا حق ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے والدین کا حق جو ہے وہ پورا ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ان کا جو ہے ہم ان کے ساتھ جس طرح ہمیں سلوک کرنا چاہیے ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. کیا ہم ان کے ساتھ سختی کے ساتھ کرتے ہیں, ان کے شاؤٹ کرتے ہیں, یا ان کے ساتھ جو ہے ان کا جو رویہ ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے بہتر رویہ. ہمارے بعض دفعہ پیرنٹس بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچے جو ہے ان کے ساتھ سلوک صحیح نہیں کرتے. بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے بڑے فرمانبردار ہوتے ہیں. بہت سارے گھرانوں میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ جیسے بوڑھے ہوتے ہیں, یہاں تو آپ دیکھیں یہاں کا تو ماحول ہی ایسا ہے کہ وہ تو بھیج ہی دیتے ہیں اولڈ ہاؤسز میں. لیکن آپ بعض گھروں میں تو بیچارے ماں باپ جو ہے وہ ایک گھر سے دوسرے گھروں میں رلتے رہتے ہیں کہ بھائی اب تم رکھ لو باپ کو, اب تم رکھ لو, اب باپ کو تم رکھ لو. اس طرح جو ہے بیچارے ماں باپ کی درگت بن رہی ہوتی ہے. تو وہ حق جن ماں باپ نے اتنی محنت سے پالا ہوتا ہے, پوری زندگی انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت میں ان کی پرورش میں لگا دی ہوتی ہے, وہ ماں باپ جو ہے اتنے زیادہ بوجھ بن جاتے ہیں اس خاندان کے اوپر کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم سے نہیں سنبھلتے, آپ آج تم سنبھال لو, آج تم سنبھال لو, آج تم سنبھال. یہ ہو جاتی ہے ماں باپ کی قدر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ماں باپ کی جو ہے اسی طرح قدر کریں جیسے انہوں نے ہمیں جو ہے, جس طرح انہوں نے بچپن میں ہمیں جو پالا پوسا بڑا کیا اور ہمارے لیے مہربان تھے, ہمیں بھی ان پر زیادہ مہربانی کرنا چاہیے. تو یہ ہمیں ان کا حق دینا, ٹھیک ہے. اور اسی طرح اس کے بعد جو ہے ہمارے بہن بھائی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہمیں اپنے بہن بھائیوں کا حق میں عدل رکھنا ہے کہ ہم ایسا نہ ہو کہ جیسے فرض کریں والدین جو ہے
سم ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ پورا انصاف کرتے ہیں، لیکن سم ٹائم جو ہے وہ کچھ والدین جو اپنے بچوں کے ساتھ پورا انصاف نہیں کرتے. اگر ایک بچہ آپ کو بہت پسند ہے، فرض کریں بعض بچے ہوتے ہیں بہت اسمارٹ ہوتے ہیں، بہت ذہین ہوتے ہیں والدین کو بہت پسند ہوتے ہیں، تو دوسرے بچوں کے مقابلے وہ ان بچوں کو زیادہ پسند کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ عدل نہیں ہوتا. تو سلف صالحین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی جو تھی اگر ایک اولاد کو جو ہے وہ بوسہ دیتے تھے تو سارے بچوں کو بوسہ دیتے تھے کہ کسی کو یہ فیل نہ ہو کہ ہمارے باپ نے جو ہے اس کو زیادہ پیار کر لیا یا ہماری ماں نے اس کو زیادہ پیار کر لیا. تو ہمارے جو بچوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ایکول ہونا چاہیے. اگر ہم ایک بچے کے لیے کچھ منگوا رہے ہیں کھانے کی چیز تو ہم دوسرے بچے کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ کریں، الا یہ کہ کوئی مسئلے ایسے ہو جائے کہ جو سالو نہ ہو رہے ہوں، ٹھیک ہے. ورنہ کوشش کرنا چاہیے کہ ایکولی ہم ان کو جو ہے وہ ٹریٹ کریں. اس سے کیا ہوتی ہے کہ بے یقینی، ہیٹرڈ اور یہ چیزیں جو ہے پھر پیدا ہونے لگتی ہیں آپس میں بچوں کے اندر بھی. وہ اس وقت تو نظر نہیں آتی ہے احساس کمتری، لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر نفرتیں اور احساس کمتری کی جو ہے جذبات جو وہ پیدا ہونے لگتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کے شکلیں تک دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد جو ہے پھر ظاہر ہے آپ کے رشتے دار ہیں، رشتے داروں سے آپ نے ان کے ساتھ عدل کیا کرنا ہے. رشتے داروں کے ساتھ عدل کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کے جو حقوق ہیں وہ ہمیں دینے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں اچھے معاملات رکھنے ہیں، ان سے اچھی بات کرنی ہے. چاہے وہ ہم بار بار یہ پڑھتے رہیں کہ ہمیں اپنے رشتے داروں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے. اگر وہ ہم سے بات نہ بھی کریں، وہ ہم سے فون نہ بھی کریں، وہ ہمیں گفٹ نہ بھی دیں، ٹھیک ہے، ہمیں یہ نہیں کہنا کہ نہیں ہم نے تو ان کو کچھ نہیں دینا، وہ تو ہمیں کچھ دیتے ہی نہیں ہے. ہمارا طرز عمل جو ہے ہمارے رشتے داروں کے ساتھ ہم کیا حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. جب ہم مطلب عدل کیا ہے؟ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ. تو جب ہمیں اللہ سے اجر کی امید ہے تو ہمیں بدلے کی امید نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے رشتے دار ہمیں دیں گے تو ہم ان کو دیں گے. تو ہمیں کبھی بدلے کی امید رکھ کے یہ کام نہیں کرنا. بدلہ تو وہی ہے جو آپس میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ بدلہ کر لیتا ہے. احسان، ہمیں احسان کرنا ہے. احسان کیا ہے؟ ایک اسٹیپ آگے جا کے وہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہمیں وہ کام کرنا ہے جو اللہ کو پسند ہے. کوئی آپ کو دے نہ دے، آپ نے ان کو دینا ہے، ٹھیک ہے. کوئی ہم سے بات کرے نہ کرے، ہم نے ان سے بات کرنا ہے. یہ ہے صلح رحمی رشتے داروں کے ساتھ. ہمیں جب بھی اس طرح ہی اسی طرح خاندان جڑیں گے، ورنہ تو خاندان جو ہے وہ بہن بھائی ہوں چاہے رشتے دار ہوں سب دور ہو جائیں گے ہماری انہی عادت کو دیکھ کر، ٹھیک ہے نا. اگر ہمیں کہتے ہیں کہ وہاں پہ میں نے کل بھی یہ بات بتائی تھی کہ ہمیں کسی کے لیے گفٹ بھی لے کے جانے تو ہمیں ان کا بھی خیال کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. اگر اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے ہمیں ان کا خیال کرنا ہوگا، خاص طور پہ ان رشتے داروں کا جو غریب ہے. امیروں کو تو سب دیتے ہیں اور ہمیں امید بھی ہوتی ہے کہ امیر جو ویلدی رشتے دار ہوں گے ہمیں بہت اچھا دیں گے، ہمیں امید بھی ہوتی ہے وہ ہمیں دیں گے، تو ہمیں ان سے ملے گا، ہم ان کے لیے اچھا بھی لیتے ہیں. لیکن جن رشتے داروں سے ہمیں ملنے کی امید نہیں ہوتی تو ہم کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے کچھ لے کے بھی نہ جائیں. تو ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے. ہماری سوچ جو ہے وہ پازیٹیو ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اور اللہ کے خزانوں میں جو اللہ نے ہمیں خزانے دیے اس خزانوں میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا، اگر ہم کسی کے لیے خرچ کریں گے اور اچھے دل سے خرچ کریں گے. تو یہ ہے عدل جو ہے آپ کی رشتہ داری کے اندر. پھر اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے کام نہ لو. وہ تقویٰ کے قریب ترین، یعنی عدل سے کام لو، اور وہ تقویٰ کے قریب ترین ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ جیسا قوموں کی بات بھی ہوتی ہے یا گھروں کے اندر بھی ایسی بات ہوتی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے مطلب فرض کریں کسی کی کوئی بات ہمیں بہت بری لگ گئی، اب ہم اس کے شکل کے روادار نہیں ہیں، اب ہم اس سے دشمنی پہ اتر آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ چاہے وہ قوم کا معاملہ ہو، چاہے وہ گھر کے اندر کا معاملہ ہو، چاہے رشتہ داری کا معاملہ ہو، وہ تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم جو ہو غلط بات کہہ دو، غلط بات پر جو ہے تمہارا دل آمادہ ہو جائے. تو پھر یہ تقویٰ کے قریب نہیں. تقویٰ جو ہے وہ پرہیزگاری ہے، اللہ کا ڈر ہے. تقویٰ یہ ہے کہ اس کے بعد بھی جو ہے ہمیں صحیح بات پر قائم رہنا ہے، اس کے بعد بھی ہمیں جو ہے وہ صحیح کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا طرز عمل جو ہے وہ صحیح رکھنا ہے. اور لوگوں کے درمیان جو حق کے ساتھ فیصلہ کرو. قرآن کے اندر سورہ صاد میں لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، اپنے خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے روک دے گی. تو لوگوں کے درمیان بھی اگر ہم فیصلہ کریں تو وہ اس میں ہماری خواہش نفس نہ ہو. بعض دفعہ بہت سارے خاندان میں معاملات ہو جاتے ہیں تو یا پھر ہمارے اپنے بچوں کے درمیان ہی ہو جاتے ہیں کہ پتہ لگا ہمارے بچے خاندان کے کسی دوسرے بچوں کے ساتھ لڑ پڑے فرض کریں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد زیادہ محبوب ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں بعض دفعہ ہم غلطیوں کو وہ کر دیتے ہیں، نہیں میرا بچہ صحیح ہے، میرا بچہ ایسا نہیں کر سکتا. نہیں، اگر یہ کہ اگر بچے نے غلطی کی تو آپ کو ماننا ہوگا کہ ہاں یہ میری بچے کی غلطی تھی اور اس کی معافی بھی مانگنی ہوگی آپ نے. عدل یہ ہے اصل میں. اور فرض کریں اگر آپ کے والدین جو ہے وہ کسی غلط بات کا آپ کو حکم دیتے ہیں تو اس وقت جو ہے آپ ان کو سمجھائیں گے،
ٹھیک ہے، ان کی بات کو نہیں مانیں گے. بعض دفعہ ہوتا ہے پھر کہتے ہیں پھر وہ ماں باپ جو ہے پھر اپنا وہ دیتے ہیں واسطہ کہ بھئی میرے واسطے نہیں تم یہ کر لو، ٹھیک ہے نا. تو جیسے شرک ہے، کفر ہے، یا پھر جتنی جو ہماری جو غلط چیزیں جو رائج ہو گئی ہیں ہمارے دین کے اندر، وہ زبردستی کروا بھی دیتے ہیں اپنے پرانے اس کے اندر رہ کر. تو کیا ہوتا ہے کہ پھر اس میں آپ کو پیرنٹس کو سمجھانا چاہیے، یہ بھی عدل ہے، ان کو غلط باتوں سے روکنا. اور اسی طرح ماں باپ اگر اولاد غلط کر رہی ہے، ان کو غلط کاموں سے روکنا جو ہے، ان کو بچانا برائیوں سے، یہ بھی عدل ہے. ٹھیک ہے. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور اللہ واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی عزت خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو. فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کا روکا، اللہ تعالیٰ ان کے معاملے میں جو ہے وہ اتنا رحیم ہے. اللہ ان کے بارے میں ہمیں حکم دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق نہیں روکا، سب کچھ اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ تعالیٰ عادل ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفت ہے نا، خوبصورت صفت ہے، اللہ وہی اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہے. تو رحمان کے بندے ہیں، ہمیں رحمان کے بندے بننا ہے، ہمیں اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنی ہے جو اللہ کے اندر ہیں. اور اللہ جیسے اللہ تعالیٰ رحیم ہے، تو رحمانیت کی جو صفت ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی رحم کریں لوگوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ جو غنی ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے بندوں پہ خرچ کریں. ٹھیک ہے. اگر اللہ تعالیٰ جو ہے ظاہر رزاق ہے، رزق دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندوں کو محروم نہ کرو، ان کو تم دو، چیریٹی کے فارم میں دو، ان کو کسی بھی فارم میں دو. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں ان چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے. لہذا اپنے خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو. اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا، تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. بے شک اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں ہی کو حکم دے رہا ہے کہ ایمان لاؤ. وہ ایمان لانا کیسا ہے؟ پورے دل کے خلوص کے ساتھ، سے زبان سے ایمان لانا نہیں کہ ہم نے ایمان لیا ہے تو بس ہمارا کام اب پورا ہو گیا. ایمان لانے کا مقصد یہ کہ پورے دل کی اسبات کے ساتھ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پہ نازل کی ہے، ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے. جس نے اللہ، اس کے ملائکہ، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور روز آخر سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر یعنی ایمان کا مذاق اڑا لیا کہ جیسے آج مسلمان ہو گئے، کل پھر کافر ہو گئے، پھر کل مسلمان ہو گئے، پھر کافر ہو گئے. تو ایسا ایمان بھی جو ہے اللہ تعالیٰ پھر نہیں قبول کرے گا. پھر ایسا شخص جو ہے وہ کفر میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کو کفر کی حالت میں وہ اٹھایا جائے گا. پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا. جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں یہ مزدہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں. اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی ان کی طرح ہو. اب دیکھیں کہ ایسی محفلوں میں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے جہاں پہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. اب تو آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے لطیفے بن گئے ہیں، ایسے ایسے جوک بن گئے ہیں جس میں جو ہے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے. آپ دیکھو نماز پڑھنے کے بھی بچے مجھے دکھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے نے وہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں. تو نماز کے اندر مطلب ایسی چیزیں دکھا رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہا تو وہ اپنی مووی بنا رہا ہے. ایسا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو جوک کے اندر لے کے نہ آئیں. اپنی نمازوں کو، اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو، جو چیز دین سے ریلیٹڈ ہیں، ان چیزوں کو ہم جو ہے اپنی جو ہے اس کو جوک نہ بنائیں، یا اللہ کے نام کو جو ہے وہ جوک کے لیے، یا فرشتوں کے نام کو جو ہے ہم جوک کے لیے یوز نہ کریں. اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن کو اتنا احترام بخشا ہے، جن چیزوں کا ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم یہ نہ تھے کہ اب کافروں کی محفل میں بیٹھے ہیں تو مذاق اڑا، نہیں، ہم خود بھی ان محفلوں سے بچے جہاں پہ اس طرح کے کام ہو رہے ہیں. اور ہم ہنستے ہیں بعض دفعہ، ہم جنت دوزخ کیا بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کس طرح کے لطیفے ہوتے ہیں جنت دوزخ سے ریلیٹڈ بھی، اور ہم ہنس رہے ہوتے ہیں. نہیں، یہ چیز غلط ہے. اللہ کی جنت اور دوزخ جو اتنی ارزاں نہیں ہے کہ اس کا اس طرح مذاق اڑا لیا جائے، اس طرح مذاق اڑا لیا جائے. نہیں، بالکل نہیں. اب یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مذاق اڑاتے ہیں محفل میں بیٹھ کے بھی. ظاہر سے مطلب کافر کی بات کر رہی ہوں، جو مشرکین ہیں جو بھی ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 شادیاں کی، اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ نبی نے اتنی شادیاں کی تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. حضرت عائشہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کم عمر میں ہوئی تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں لوگ. تو اگر آپ کے پاس کوئی آتھینٹک باتیں ہیں تو آپ ان کو ضرور جواب دیں.
اگر نہیں ہے آپ کے پاس کوئی بات بتانے کے لیے تو پھر آپ وہاں سے ہٹ جائیں، ٹھیک ہے نا. پولیگیمی کے لیے آپ دیکھیں کتنی باتیں نکلتی ہیں پولیگیمی کے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شادیوں کا بہت شوق تھا. نہ کوئی ریزن ہے، نہ کچھ بتایا، پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں، دین کو جو ہے وہ مذاق بنا لیا ہے. تو اب اگر تم، اور بعض لوگ جو ان کو فالو بھی کرتے ہیں، بعض مسلمان جو کمزور ایمان والے ہیں وہ جو ہے ان کی باتوں کو وہ فالو کرتے ہیں، اور بلکہ یہ بھی کہ جو اب یہ جو گے لیسبین کا جو ہو گیا، ہومو سیکچولیٹی جو آ گئی ہے، اس میں بھی جو مسلمان جو ہیں وہ بعض باتوں پہ متفق ہو گئے، حالانکہ یہ سراسر جو ہے وہ فاحشانہ کام ہے، اور اس پہ اللہ کی سخت سزا ہے اپنے قوم لوط کے اوپر. لیکن میں بتا رہی ہوں کہ میری اپنی بعض دوستیں تھیں جو مسلمان تھیں، وہ اس بات پہ ایگری تھیں کہ یہ صحیح ہے، مطلب یہ غلط نہیں ہے. اور یہ بات ہمیں اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ وہ دل میں جو ہے وہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں ان کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں ان تمام چیزوں سے جو ہے خود بھی بچنا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، اور جو غلط کام کریں ان کو بھی یہ بات سمجھانی ہے. اب اگر تم ایسا کرتے ہو تم بھی انہی کی طرح ہو. یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے. یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے، اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا. بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے درمیان کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی. یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے. جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسپساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں، اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. کفر و ایمان کے درمیان ڈاوا ڈول ہے، نہ پورے اس طرف ہے نہ پورے اس طرف. جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ منافقین کی جگہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں. ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا. حالانکہ انہیں نہیں شعور کہ اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، انہیں اس کا شعور ہی نہیں ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے جو ہے ظاہری طور پر ایمان کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، اب ہم جو کچھ کرتے رہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نرم تھے، اتنے نرم مزاج تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی آیات ان پر اتاری تھی، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کو کچھ نہیں کہتے تھے. اور ایک دفعہ تو ظاہر اس نے ایسی سخت بات کہی، عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، تو حضرت عمر کو اتنا برا لگا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں اس کی گردن مار دوں. مطلب اتنی بہت سخت بات کہی تھی. تو پھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا. انہوں نے کہا نہیں، تو تم ایسا کام کیوں کرنا چاہ رہے ہو کہ لوگ جو مجھ پہ باتیں بنائے کہ نبی جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں کو مار رہا ہے. ظاہر ہے کہ وہ ان کو کیوں مسلمان سمجھا جاتا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے اور روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ، سارے کام جو مسلمان کرتے تھے وہ کرتے تھے. تو اس لیے ان پر جو ہے پھر کوئی پابندی اس پر. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ ان کے کارنامے بیان کر رہا ہے، اور ابھی دیکھیں کتنے آگے کارنامے ہی کارنامے منافقین کے، اور اتنے زیادہ کہ کیا کافروں کے ہوں گے جو انہوں نے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہر جگہ. لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر سے کام کرتے رہے، بلکہ ان کی قبر پہ بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ تم منافقین کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے. اتنے زیادہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا. تو یہیں پہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کہ وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کے ظاہر انہیں اپنے آپ کو شو بھی تو کرنا تھا کہ ہم جو ہے مسلمانوں کی اس میں ہیں، اور اللہ کو کم ہی یاد رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ مسلمانوں کی منافقین کی کیا اللہ تعالیٰ نے ٹریٹس بتائے تھے کہ وہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، دیکھیں امانت دی جاتی ہے تو خیانت کرتے ہیں، بد عہدی کرتے ہیں، جھگڑالو ہیں. یہ ان کی جو تھی وہ خاصیتیں بتائی گئی تھی. اب ان کی مزید خاصیتیں یہ بتائی جا رہی کہ نماز پڑھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، لوگوں کو شو آف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کفر و ایمان کے درمیان کے ڈاواں ڈول ہے، ٹھیک ہے. اور نہ پورے اس طرف ہے نہ اس طرف ہے، یعنی جہاں بھی ان کو صحیح راستہ ملے گا وہ نکل جائیں گے. اگر انہوں نے دیکھا کہ کافر کا پلڑا بھاری ہے تو وہ وہاں نکل جائیں گے، ٹھیک ہے. اور ہم بھی یہ دیکھیں کہ نمازوں میں دیکھیں منافقت کی کوئی بھی ایک ٹریٹ ہو، انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم میں یہ وہ ٹریٹ تو نہیں ہے. نمازوں کا معاملہ بھی یہی کہ ہماری نمازوں میں شو آف تو نہیں ہے. ہماری نمازوں میں جو ہے وہ اللہ کیا ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں. پوری نمازوں کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے اپنی، کہ اس نماز میں ہم نے اللہ کو کتنا یاد کیا. کیونکہ نماز ہی ایسی چیز ہے کہ انسان پوری پڑھ لیتا ہے لیکن بہت کم ہی اس میں اللہ تعالیٰ کو کنسنٹریٹ کر پاتا ہے، اور ٹوٹلی وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، اور بہت کم ہی وہ اللہ تعالیٰ کو اس میں یاد کر پاتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو ٹوٹلی جو ہے وہ کنسنٹریٹ کریں اور ڈسٹریکٹ نہ ہو نماز کے اندر، ٹھیک ہے نا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے. البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں
اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں. یہ شرائط ہیں کہ جو بھی اگر کوئی بھی چاہے وہ منافق ہو اور چاہے جو بھی اللہ کو دھوکہ دے رہا ہو، تو اگر وہ یہ سارے کام توبہ ہر چیز کی وہ ہے. توبہ انسان کی جو ہے ہر برائی کو ختم کر دیتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی توبہ سے جو ہے وہ دھل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ اپنی صفت بار بار بیان کرتے ہیں، بخشنے والا مہربان ہے. عفو کرنے والے میں کہتے ہیں انک العفو تحب العفو فاعف عنی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عف کا مطلب ہوتا ہے ایسے گناہ جو بالکل وائپ کر دیے جائیں، پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ لکھیں آپ کے ریکارڈ میں ہو، کہیں بھی نہ ہو، بالکل ختم ہو جائے. ایسے گناہ ایسے معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ گناہ کہ پھر وہ کہیں نظر بھی نہیں آتے وہ گناہ. لیکن آپ کی توبہ بھی ایسی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ بھی، اس پہ ندامت کا اظہار بھی ہونا چاہیے، اور توبہ بھی ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آئندہ یہ کام ہم سے نہ ہو، تب وہ توبہ قبول ہوتی ہے. لیکن اگر ہم وہ توبہ کریں اور پھر ہم وہی عمل بار بار کرتے رہیں تو پھر ایسی توبہ کو اللہ کو پسند نہیں ہے کہ بندہ بار بار توبہ کرے اور پھر وہی کام جو ہے وہ بھی جان بوجھ کے وہ کرتا چلا جائے اور وہ رکے نہ. تو یہی بات جو ہے وہ منافقین کو کہی جا رہی ہے کہ اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں گے، اپنے جو طرز عمل تھے اپنے طرز عمل کو درست کر لیں گے، تو پھر وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا. کتنا مہربان ہے، ان کی غلطیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا. تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا. آخر اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں خواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو. ٹھیک ہے نا. اللہ تو چاہتا ہی یہی کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو جنت میں ڈالے. لیکن اتنی چیزیں بتانے کے کتنی خوبصورت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار بتا چکی یہ حکمت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حکمت سے لبریز تذکرے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ چیزیں یاد دہانی کرا رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں کہ شاید ہم اب سدھر جائیں، شاید ہم اپنی اصلاح کر لیں. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو. شکر گزاری کیا ہوتی ہے؟ شکر گزاری جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں، جس چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہوا ہے، ہم اس کی حمد اور اس کی تعریف بیان کرتے رہیں اس کے اوپر. یہ شکر گزاری ہے. اور یہ شکر گزاری جو ہے وہ ہماری زبان سے بھی ہوگی، ہمارے دل سے بھی ہوگی، ہمارے عادت سے بھی ہوگی. ہر چیز سے شکر گزاری ہمیں نظر آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں ہر چیز سے نوازا. سب سے بڑھ کر تو نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے. تو نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اگر ہم کسی یہودیوں کے، عیسائیوں کے، کسی ایتھیس کے گھر میں پیدا جاتے تو پھر ہم کہاں جاتے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ہدایت سے سرفراز کیا ہے. تو ہمیں جو ہے اس کا شکر کرنا چاہیے. ایمان کی روش پر چلو، اللہ بڑا قدردان ہے. ٹھیک ہے نا. شاکرن علیم. آؤ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی جو خوبی، اپنی جو صفت کتنی خوبصورت بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہے کہ واقعی جو اس کے لیے کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل سے بڑھ کر دے گا. خلوص اللہ تعالیٰ انسان کے دل کا جو ہے وہ خلوص دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں خلوص کتنا ہے. جتنا خلوص ہوگا نا آپ کے جو ریوارڈ ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گنا بڑھا دے گا. سب سے ایک شخص جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہر بندہ ہر بندے کی نیت ہے کہ مجھے نماز جو اچھی طرح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ خلوص اس بندے کا کہ وہ کس خلوص سے کچھ اچھے اس سے نماز پڑھ رہا ہے. تو ہر ایک کی جو نماز ہوگی اس کا ریوارڈ جو ہے مختلف ہوگا. تو یہ آپ کی نیت اور آپ کے خلوص پر ہے کہ آپ نے کتنی خلوص سے اور کتنی خالص نیت سے وہ نماز پڑھی ہے. تو ہر ایک کا درجہ جو ہے وہ اس کے عمل کے لحاظ سے جو ہے اس کو دیا جائے گا. تو اللہ قدردان ہے. جب دنیا میں جو ہم کسی انسان کی قدر جو ہے اس کے عمل کے بیس پہ کرتے ہیں، اس کی شخصیت کے بیس پہ کر رہے ہوتے ہیں نا، اسی طرح جو ہے ہماری بھی قدردانی ہمارے عمل کی بیس پہ کی جائے گی، ہماری کوشش کی بیس پہ کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے درجات سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے اور اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر، ہدایت کے راستے پہ ہم سب کو قائم کر دے پروردگار. تو ہم نے یہاں تک پڑھ لیا ہے. اب ہمارا جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ چھٹا پارا کل شروع کریں گے اللہ کے اذن سے. تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.